अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन सुबह 12 बजे से नॉन स्टॉप। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि सबसे ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड लोग आपको यहाँ मिलेंगे। सिर्फ हम फिज़िकली बातें करते हुए और कॉन्वर्सेशन करते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि डिजिटली और ग्राफिक्स के साथ आपको बोर किए बगैर सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारे पास है। और जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा मौजू जनूबी पंजाब है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। साइज़ में पंजाब में इसका हिस्सा बड़ा है, पॉपुलेशन में कम है, फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों का इंटरेस्ट हम इस हद तक देखते हैं जनूबी पंजाब में कि वो ये वादा कर देते हैं कि सूबा बनेगा या कोई सेक्रेटरीट बनेगा और वहाँ के इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमने आज तक सूबा बनते हुए तो देखा नहीं है। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली और अनफॉर्चुनेटली आपको कभी भी कोई बहुत सीरियस कैंपेनिंग भी जनूबी पंजाब में नज़र नहीं आएगी। हम इस वक्त डिस्कस करेंगे डिवीज़न डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब के कुछ अहम सियासी ख़ानदान हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। गिलानी ख़ानदान, यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे मुल्तान में अहम है। कुरैशी ख़ानदान, शाह महमूद कुरैशी का ख़ानदान है, ये भी मुल्तान में बहुत सियासी अहमियत रखता है। और रिसेंटली जेल भरो तहरीक में एक मुल्तान में हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि टर्न आउट आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आया और अब शाह महमूद कुरैशी साहब मुस्तकिल जेल में है। लेट्स सी हाउ मुल्तान रिस्पॉन्ड्स टू दिस। मखतूम ख़ानदान एक बड़ा अहम ख़ानदान है, रहीम यार ख़ान में भी इनकी रूट्स हैं। ख्वाजा फैमिली, लगारी ख़ानदान, मज़ारी ख़ानदान, खर ख़ानदान और खोसा ख़ानदान, इसकी डिटेल्स आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी। इस पर हम मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ करवाऊँ। हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मुनीब फारूक साहब मौजूद हैं। इज़ ब्रिलियंट, वेरी लॉजिकल, कन्विंसिंग, यंग एंड रूथलेस समटाइम्स। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे मालिक साहब ज्वाइन करें, परवा वहीद हमारे साथ हैं, रिजवान रजी साहब मौजूद हैं विद अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक ऑलवेज, और सलमान आबिद साहब। मालिक साहब, इस वक्त हम चूँकि मुनीब हैं ने हमें ज्वाइन किया है एंड ही इज़ अ ग्रेट लॉयर। जी पूछे ना ज़रा जी, ये जो इतने रैपिड फायर फैसले आए हैं, मतलब माशाल्लाह बड़ा जल्दी इंसाफ मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, जल्दी भी मिल रहा है, बयारी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मुफ्त भी मिल रहा है। और व्हाट डू यू थिंक? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। पहले तो आप सबको मुबारकबाद, बड़ा ज़बरदस्त आपकी ट्रांसमिशन है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब जहाँ तक केसेस की बात है, ये जो 3 फैसले आए हैं इन वीक्स टाइम, आई थिंक ये तो लग ही रहा था, एक्सपेक्ट तो हम कर ही रहे थे कि इलेक्शन से पहले ये फैसले बाय एंड लार्ज कोई ना कोई तो इनमें से आएगा, लेकिन वन आफ्टर दी अदर आएंगे, ये शायद हमें इतनी जो फुर्ती थी उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर हम देखें केसेस को, सो बारिंग द मेरिट ऑफ द केसेस, जिस तरीके से, क्योंकि हैं बाय एंड लार्ज सारे ये क्रिमिनल ट्रायल्स ही बन जाते हैं ना, क्योंकि आप किसी को सज़ा दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो ड्यू प्रोसेस है, जिस तरीके से सज़ा दी गई है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे जिस तरह से समातें हुई हैं, फिर हक़ दिफा जिस हद तक दिया गया, ये ज़रूर होता है कि जो डिफेंड कर रहा होता है उसको टाइम लगता है, या वो कहता है कि ठीक है थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए प्रिपेयर करने के लिए। एट टाइम्स विटनेसेस अपने जो एक तरफ से पेश करने होते हैं डिफेंस ने, उनको भी ट्यूटर करना होता है। यू नो देयर आर थिंग्स जो आप एक क्रिमिनल ट्रायल के अंदर होती हैं, जो हमने अपने उस्तादों से सीखा है। सो इट्स नेवर डन दिस वे, जिस तरह ये यहाँ पर हुआ है। बट क्योंकि वो बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा था और जिस तरीके से होना था, तो वो मकसद शायद ये इसकी अहमियत थी कि ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करना है वो ज़रूरी नहीं था, करना है ये ज़रूरी था, और एक एंड तक पहुँचाना है। और अगर आपने देखा हो तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट्स हैं वो अवॉर्ड की गई हैं, वो दी गई हैं, तो उस हिसाब से भी लगता है कि ये केसेस के फैसले से ज़्यादा इसको एक एग्जेम्पलरी चीज़ के तौर पर रखा गया है कि सज़ा भी ऐसी देनी है। ये जो प्रोसीजर लैप्सेस पे हम सारे बात कर रहे थे कि प्रोसीजर लैप्सेस इतने ग्लेरिंग हैं, इतने ऑब्वियस हैं कि ये अगर हाई कोर्ट में नहीं उड़ाए जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में तो उड़ा दीजिए जाए। हाई कोर्ट में उड़ जाते हैं, हाई कोर्ट में ही उड़ जाए। हाई कोर्ट देखिए, नॉर्मली क्रिमिनल ट्रायल के बारे में जो बड़े मुल्क के जो क्रिमिनल ट्रायल के लॉयर्स हैं ना, वो हमेशा यही कहते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट होता है। तो आप अगर उसको, और यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ये होता है कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसी को क्रिमिनल केसेस में, तो अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो आप कोर्ट मार्जिन देता है, या एटलीस्ट इतना टाइम डिफेंस को ज़रूर देता है कि कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो सके और उस पर यह मोहर सब्त हो सके कि इसमें पूरे जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो पूरे किए गए हैं। अदालत की तरफ से जो फैसले आए हैं उनमें एक तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है कि देखिए जी, जो बहुत चालाक डिफेंडेंट है
یا چالاک ڈیفینس ہے اس کے لیے فیئر ٹرائل نہیں ہے. یہ ایک فیصلے کے اندر یہ لکھا بھی گیا. ایوریج اپیل ٹائم اب کیا ہوگا پروسیس کے اندر, لائک کب تک اپیلیں لگیں گی؟ بات یہ ہے مالک صاحب کہ اب فیصلے تو آ گئے ہیں ہمارے سامنے, ڈیٹیل ججمنٹس تو آ گئی ہیں. ہمیں دو تو ہمیں تینوں ہی شاید تینوں ہی آ چکی ہیں. اب ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہیں تو اپیل تو آپ صبح فائل کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اپیل لگنی کب ہے, ٹھیک ہے جی, اپیل لگنی کب ہے اور اس کے اوپر فیصلہ کیسے ہونا ہے. ایک ہوتا ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑی سزا والے کیس ہیں وہ ویسے بھی جلدی لگتی ہے جی, سزا ہی تھوڑی ہے. اب یہ 10-10 سال والی سزائیں ہیں, اس قسم کی سزاؤں کے کیسز میں روٹینلی کیس کچھ ماہ میں لگتے ہیں, کچھ ہفتوں میں لگتے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں اگر آپ if we have to go by the precedents that we have, you know, the relatable ones, تو وہ لاسٹ تو آپ دیکھیں جو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی سزا ہوئی تھی 2018 میں, اور رائٹ بیفور دی الیکشن سیناریو تو یہی تھا. تو اس کی جو پہلی انہیں ریلیف مل گیا تھا, میاں صاحب کا تو خیر دوسری بھی ایک کنوکشن تھی, تو ان کو تو پہلا ریلیف مل گیا تھا کہیں کوئی مہینے ڈیڑھ بعد جا کے الیکشنز کے بعد. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں اگر ریلیف اس حد تک ملنا ہے کہ سزا معطل ہونی ہے اور بیل ہونی ہے, وہ تو شاید اگر لگے کیس اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹلی اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرے تو شاید ہو جائے. بٹ یہاں ایشو صرف یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس کے اندر مجھے یہ بھی شاید بڑا مشکل نظر آتا ہے. اٹس این اپ ہل ٹاسک پرٹیکولرلی فار عمران خان صاحب لائر کہ وہ جائیں اور وہ کریں, کیونکہ اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈو وی پٹ اٹ. مالک صاحب اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. فروا پھر پلیز آپ منیب پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی ٹائمنگ پہ ہم نے بات کر لی, پولیٹیکل امپورٹنس سے بات کر لی, ریلیف پہ ہم نے بات کر لی, لیکن یہ جو 3 فیصلے ہیں ان میں سے اس کی ایڈمیسیبلٹی کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ اگر یہ تینوں دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں ہی کویش ہو جائیں گے آگے جا کے, کون سا ایسا کیس ہے جس کا پیریڈ تھوڑا لمبا دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا لمبا چلے گا, اور کون سا ایسا کیس ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس میں جان ہی نہیں ہوگی اور جلدی کویش ہو جائے گا؟ آئی تھنک جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس کا تو مجھے فرینکلی لگتا ہے, ایک تو وہ حالانکہ اس میں ججمنٹ بڑی لمبی ہے, مجھے سمہاؤ لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ڈیبیٹیبل بھی ہیں اور بڑی کنٹروورشل بھی ہیں جو اس فیصلے کے اندر لکھی گئی. مجھے لگتا ہے اگر ہم باقی کیسز کو چھوڑ دیں تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر ہائی کورٹ کچھ چیزوں کو بڑا شاید ایگریسولی ریکٹیفائی کرے, درست کر دے, یہ شاید ایک فیکٹر ہوگا. لیکن جو باقی کیسز ہیں, سائفر ہے یا توشہ خانہ نیب ریفرنس ہے, ان کے میرٹس کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سرے سے کچھ تھا ہی نہیں, یا سائفر کو استعمال ہی غلط استعمال کا چکر ہی کوئی نہیں ہے, یا وہ گھڑی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی ایویں بنا دیا گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ, کچھ نہ کچھ مٹیریل مواد تو ہے. رضی صاحب پہلے فروا اگر وہ پہلے سے انتظار کریں, اسی پوائنٹ سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو نقطہ نظر وہ ہے جو مالک بھائی نے فرما دیا, دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں ججمنٹس جو ہیں, یہ والی تیسری ججمنٹ نکال کے تیسرے دن والی, یہ بڑی سالڈ اس کے اندر جو فیکٹس ہیں ان کو ریکارڈ کیا گیا. ایگزیکٹلی. اور کسی بھی جج کے لیے, اپیلٹ کورٹ کے جج کے لیے, ان کو آؤٹ ورڈلی نگیٹ کر کے ریلیف دینا بہت مشکل ہوگا. ایک بڑے سینئر اور سیزنڈ لائرز جو ہیں, بلکہ ایکس جج سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ ججمنٹ لکھی گئی ہے اور اس کے اندر حقائق ریکارڈ کیے گئے ہیں, اس کو اوور لک کرنا اور ریویو کرنا بڑا مشکل ہوگا اپیلٹ کورٹ کے لیے. دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اٹس ناٹ واٹس ڈن, اٹس ہاؤ اٹس ڈن. جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے وہ بھی میٹر کرتا ہے. کرمنل ٹرائل کے اندر تو بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. آج اب سمبڑی میں پہلے سیگمنٹ میں بات ہم کر رہے تھے, میں یہی بات کر رہا تھا, تو مجھے انہوں نے اچھے آدمی ہیں بڑا سرکاسٹکلی کہا, چنگے ہی ہوتے ہیں جی, ہاں بڑے سرکاسٹکلی کہا تسی بہتے سانے کہ سانو نہیں پتا. مجھے ان کی باتوں سے یہ لگا کہ شاید ایز اے میتھڈ ٹو میڈنس کہ آپ نے پروسیجر فلاز آنے دیے ہیں. فیصلوں کو میں تو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک فیصلہ آتا ہے سائفر کا, جس میں کویشچن ہوتا ہے سنسیئرٹی اور لائلٹی ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, کریڈیبلٹی جناب, وہ غداری نہ کہیں جو مرضی کہیں. دوسرا ایلیمنٹ ہوتا تھا ہمیشہ خان صاحب کی ایمانداری کا, وہاں پہ ہٹ کیا گیا توشہ خانہ کیس. تیسرا تھا ریاست مدینہ, موریلٹی نکاب. تو یہ بڑی کلاسیفائڈ کیٹیگری وائز مقدمے ہیں. تو ورنہ تو ایک سزائی کافی تھی نا الیکشن سے باہر رکھنے والی. میں بھی ادھر ہی آ رہا ہوں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ پروسیجر لیپسز ایک پریشر ویلو ریلیز رکھا ہوا ہے کہ ہو جائے گا. یہ مجھے بتائیں جو اصل خطرناک کیس ہے وہ 9 میں, اس میں ہم کوئی جلد بازی نہیں دیکھ رہے.
وی آر سینگ اے لاٹ آف ٹائم اور چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہیں. کیا وہ سلور بلٹ ہو سکتی ہے کہ جو بہت زیادہ ڈیمیج کرے اور یہ باقی تو الیکشن تک کی یوٹیلیٹی ہے ختم ہو جائے گی, لیکن اگر 9 مئی کا فیصلہ اگر آئے گا تو ظاہر اب الیکشن کے بعد ہی آئے گا, جو بھی چیزیں ہوں گی وہ کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیے مالک صاحب بات یہ ہے کہ آئی تھنک یہ ہم نے کلیئرلی ہم اس کو آئیڈینٹیفائی ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی میں بھی اس کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ پرسنل موریلٹی والا اسپیکٹ آ گیا, فائنینشیل انٹیگریٹی والا آ گیا, اور آپ ملک کے لیے کتنے ہارمفل ثابت ہوئے ہیں وہ بھی آ گیا. آپ رسپانسبل فارمر پرائم منسٹر یا نیریٹو بلڈنگ میں وہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا. لیکن جو 9 مئی والا ہے نا, میرے خیال میں یہ وہ پرٹیکولر چیز ہے جو ایک میرے خیال میں ڈسٹنگوش کرتی ہے عمران خان صاحب کے کیس کو کسی اور کیس سے, یا کسی اور سیاستدان کے کیس سے, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے کیس سے. 9 مئی کا واقعہ, اس کے اندر جتنے تھرلی انویسٹیگیٹ کیا گیا, جو بھی کیا گیا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا تو وہ بھی کرمنل ٹرائل ہی ہے نا, بے شک ATC میں ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ شکل تو اس کی وہی نکلے گی. اس کے اندر جو زیادہ ڈیمننگ چیز ہے وہ یہ جو رپورٹ ابھی ریسنٹلی محکمہ داخلہ کی آئی ہے, یہ میرے خیال میں ایک اس کے لیے ایک پریلوڈ ہے اس پورے معاملے کا, جو کہ اب شروع ہوگا رائٹ آفٹر دی الیکشنز, جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید اسٹیٹ اس طرف جائے گی جی کہ اس جماعت کو ہی کالعدم کیا جائے, کیونکہ اب ہمارے پاس اس کا 2 طریقے ہیں. ایک ہے آپ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کرتے ہیں, دوسرا ہے آپ الیکشن ایکٹ کے تحت کرتے ہیں, جو پرانا ایک پروسیس ہمارے پاس موجود ہے. مینلی زیادہ الیکشن ایکٹ کے تحت اب شاید ہوگا. تو اور جو یہاں پر کنوکشن ہے عمران خان صاحب کی, وہ کوئی ایک FIR نہیں ہے, وہ کوئی 8-9 FIRs ہیں, اور ان میں ہر ایک میں ان کو مرکزی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے. اور سم ہاؤ یہ چیز اسٹیبلش کر دی گئی ہے. صداقت عباسی وغیرہ کا بھی اس میں حلفیہ بیان آ گیا, وہ بن گئے, لیکن وہ اسٹینڈ الون حلفیہ بیانوں سے تو نہیں کسی کی کنوکشن ہوتی, اور بڑی چیزیں کورابریٹ کرتی ہیں کسی ایک کرمنل ٹرائل کے اندر. ایک سوال اس میں ہی ہے, جس طرح آپ نے کہا نا فیوریٹ چائلڈ, تو میں سپریم کورٹ کا ایک پڑھا تھا کہ جو فادر آف گو ہوتا ہے از اے ریچڈ چائلڈ آف دا کورٹ. یہ کتنی ڈیمننگ ہو سکتی ہیں یہ جو وادم آف گو کی سٹیٹمنٹس ہیں اس طرح کے کیس میں؟ دیکھیں جو صاحب کے کیس میں تو بڑی ڈیمننگ تھی. دیکھیں جو اپروور بنتے ہیں یا وہ ہوتا ہے, وہ جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے اب ہم کہتے ہیں وہ JIT کی رپورٹ بن گئی, JIT کی رپورٹ سٹینڈ الون کچھ نہیں کر سکتی. اسی طرح کوئی اپروور آ کے کوئی بیان دے دے گا تو وہ سٹینڈ الون بیان کے اوپر کنوکشن نہیں ہوگی, اور بہت ساری چیزیں کورابریٹ کریں گی اس کے ساتھ. اگر وہ اس طرح تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کسی کے بھی خلاف بیان دے دے تو وہ معاملہ ایسے خراب ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ 9 مئی کے کیسز کا, وہ 9 مئی والی خان صاحب پہ تلوار لٹکتی رہے گی, اس کا پولیٹیکل فائدہ تو بڑا ہے. نہیں وہ پولیٹیکل فائدہ انہیں آئی ڈونٹ نو کب تک ہوگا, لیکن میرے خیال میں ان کو نہیں, if somebody wants to manipulate him, ہاں تو یہ بڑی خطرناک تلوار ہے جو لیکن وہ میرے خیال میں وہ تلوار زیادہ عرصے تک لٹکائیں گے نہیں, وہ بھی گر جائے گی تلوار. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی there are 2 more to come, القادر بھی ہے, پھر 9 مئی بھی ہے. کچھ حلقوں کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ شاید اب عمران خان صاحب کے اوپر کاٹا لگا دیا گیا ہے اور ابھی دوبارہ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اس ایکسٹریم اینڈ پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر گیا نہیں تھا. تو ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں PTI کے حمایت یافتہ لوگوں سے یا ان کی پارٹی کے لوگوں سے, تو ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ نہیں, چونکہ ہمارے ملک میں -1 کا فارمولا بہت حد تک کامیاب نہیں ہوا ہے, چلا نہیں ہے, تو یو نیور نو کہ 2-3 سال کے گیپ کے بعد عمران خان کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ پکچر پہ واپس آنا وہ ہو سکتا ہے. تو آپ کے نزدیک کہ ان دونوں تھیریز میں سے کون سی زیادہ نزدیک ہے ریالٹی کے؟ دیکھیں اس میں ہم اس کو 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہم ویسے تاریخی طور پر دیکھتے ہیں, اور وہ تو یہ نہیں کہ سیاست ختم نہیں ہوتی کیسز سے, لوگوں کے کم بیک ہوتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ بالکل ختم ہو گئے, کوئی نہیں واپس آ رہا, لیکن پیپل ہیو باؤنسڈ بیک, واپس آئے ہیں. لیکن فرق عمران خان صاحب کے کیس کے اندر یہ ہے, دیکھیے اس کو if we put it this way, یہ 2022 کے اینڈ کی بات ہے. عمران خان صاحب نے ایک بڑا ہائی رسک گیم کھیلا تھا, اور وہ ہائی رسک گیم میں بڑی کھلی سی بات ہے اب تو, بیکاز آئی ہیو ریٹن اباؤٹ اٹ, اور میں اس وقت سے میرا تو کنسیڈر اس کے اوپر اسٹانس سے ہی ہے. عمران خان صاحب سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو, وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر اس ملک کے آرمی چیف بنے. وہ آل آؤٹ گئے اور انہوں نے اس کے اندر بہت بڑا داؤ کھیلا. اب وہ جب داؤ کھیلا تو وہ ان کے گلے پڑا. اب وہ گلے ایسے پڑا کہ دا مومنٹ فوج میں چینج آف کمانڈ ہوئی تو نیچرلی بائی ورچو آف مائی پروفیشن وی ٹرائنگ ٹو میٹ اے لاٹ آف پیپل, مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا
اور کروا بھی دیا گیا. اور مجھے جو میرے سامنے چیزیں تھیں کہ عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے. 9 مئی تو بہت بعد میں ہوا, اس سے پہلے ہی آئی اسٹارٹیڈ سینگ کہ یار عمران خان صاحب نے جو کر دیا اس کی معافی کوئی نہیں ہے, اینڈ یہ بیڈ ٹو ورس ہوگا آپ چیزیں. تو ہمارے جس طرح تحریک انصاف کے دوست ہوتے ہیں کہ وہ گالیاں شالیاں بے شمار بہتات میں پڑھنی شروع ہوگی, تو مجھے لگا کہ اچھا کئی لوگوں کو تو لگتا تھا کہ یار میں پتہ نہیں کون سی تھیری کوائن کر رہا ہوں, ایسا کچھ ہے ہی نہیں. کئی کولیگز ہمارے ایسے تو کہتے ہیں یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں کہا تمہیں پتہ سارے ہیں ابھی مکر کر دے پے ہو. بٹ ہوا وہی جو میں 9 تھا, دیٹ واز اے سیکنڈ اٹیمپٹ. فوج ایز این ادارہ اسے سیکنڈ اٹیمپٹ لیتی ہے. پہلا وہ تھا کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب پہ کیا گیا, یہ دوسرا بھی جو ہے اس کو بھی فوج اپنے اوپر سیکنڈ اٹیمپٹ لیتی ہے. اور فوج کے اندر یہ بڑا کلیئر اوپینین ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم کہ یہ فوج کے اندر آنے کے لیے اور فوج کے اپنے آرمی چیف کے خلاف اپنے ہی فوج کے لوگوں کو ورگلانے کے لیے یہ سارا ایکٹ کیا گیا. لیکن کچھ سال بعد جب چینج آف کمانڈ ہو جائے گا منیب, ڈو یو سی کہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اسی کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. لاؤڈ تھنکنگ کرتے ہیں, آپٹیمسٹک سوال ہے. جو باتیں آبجیکٹو حاصل کرنا تھے وہ مالک صاحب کے بقول حاصل کیے جا چکے. 3 آبجیکٹو جو حاصل کرنا تھے, کریکٹر اسیسینیشن اور وہ سارا کچھ وہ توڑا جا چکا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اگر دل کے اندر محبت جوش مار پڑے اور ہم کہیں کہ جناب اگرچہ آپ نے بہت زیادتی کی ہے لیکن دل سے لگاتے آپ ہوتے ہیں تو اپنے ہی نا, کتنے کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس بات کی آفٹر دی چینج آف کمانڈ؟ دیکھیں غیب کا علم تو اللہ کو پتہ ہے کہ جی آگے کیا ہوگا, کل کا ہمیں نہیں پتا, کل صبح کچھ تبدیل ہو جائے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی کی بات کر لیتے ہیں نا, ایز وی اسپیک. تو اس میں تو کچھ تبدیل نہیں ہو رہا, ایٹ لیسٹ آنے والے کچھ عرصے کے اندر تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس میں ایک چیز ہوتی ہے, جیسے میاں نواز شریف صاحب کا, اگین میں کھلی ڈولی بات کرتا ہوں کہ ان کا تھا پرابلم انسٹیٹیوشنل, پرسنل اتنے زیادہ نہیں تھے کہ وہ انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا تھا جو عمران خان صاحب نے شروع کر دیا. میاں نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی کا آرمی چلیف بلیٹنٹلی لگانے کی 99 میں کوشش کی, کو ہو گیا, ادارے نے ریٹیلیٹ کیا, کو ہو گیا. یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک نیا شوق پالا کہ میں وزیر اعظم بھی نہیں ہوں, پھر بھی میں نے آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا ہے یا اس کو میں نے سارے معاملے کو سیبوٹاج کروانا ہے. اب اس کے اندر وہ چیز ان کے گلے پڑی ہے. چینج آف کمانڈ ہمیں نہیں پتا جی, وہ دیکھا جائے تو 2 سال بعد ہے. لیکن فوج ایز این ادارہ اگر آپ ان سے ملتے ہیں یا آپ کو پتہ لگتا ہے, بات کرتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو اٹ ہیز ہٹ ہوم. ان کی پرابلم میں کتنا اضافہ ہوگا کہ ایک جج صاحب ہی ٹرائی ٹو گیٹ فائرڈ, وہ بھی چیف جسٹس بن گیا, مطلب ایک مصیبت ہی نہیں, 2 کٹھیاں ہو گئی ہیں. اب وہ چیف جسٹس بھی ہو گئے, اس کا ان کی لیگل کیسز پہ ایٹ دیٹ لیول کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو جی اگر if I go by the standards, یا میرے خیال میں تو لیٹس گو بائی دا پریویلنٹ اسٹینڈرڈس. چلیں پریویلنٹ اسٹینڈرڈز میں تو پھر مالک صاحب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, وہ تو بندیال صاحب کا دور بھی ہم نے دیکھا وہ. لیکن مجھے فرینکلی میں سمجھتا ہوں اگر کوئی نیچرل جسٹس ایگزسٹ کرتا ہے اور اگر پروپرائٹری کے اصولوں کے مطابق آپ چلیں, پھر تو آنریبل چیف جسٹس کو کسی بھی ایسے مقدمے میں بیٹھنے ہی نہیں چاہیے وچ ہیز گاٹ اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ PTI. یہ میرا ایک اوپینین ہے, مجھے لوگ پیپل کین بلیم می فار دس, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور ان کے قد میں اس سے اضافہ ہی ہوگا اگر وہ نہیں کریں گے, بیکاز دیر آر ادر آنریبل ججز ہو کین ڈیلیور, آئی ایم شیور. لیکن جو یہ ایسپیکٹ ہے نا, یہ والا, ہم اس کو کئی دفعہ وہ لوگ کہتے ہیں یار ہم اس کو اوور گلوریفائی کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ گلوریفیکیشن. الاؤ می ٹو فنش مائی تھاٹ. اس میں صرف اس میں مسئلہ یہ ہے, عام طور پہ میں نے عرض کر رہا تھا مسئلہ ہوتا ہے صرف انسٹیٹیوشن کے ساتھ, یہاں ڈبل ایجڈ ہے, یہاں انسٹیٹیوشن اینڈ پرسنل دونوں ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ بڑا ڈیڈلی ہوتا ہے جس کے کیس میں بھی یہ ہو جائے. عمران خان صاحب اور PTI کے گلے میں جو توق ڈل گیا ہے نا 9 مئی والا, اس کو وہ جتنا مرضی اتار کے پھینکے, ابھی وہ اس سے آج ذرا ہم آپ کا کامبو کھنگال رہے ہیں, لائر اور جرنلسٹ والا. یہ بتائیں اس میں آپ کے کوئی لائرز دوست ہیں, شاید آپ کو پتہ ہی ہو, بڑا امپورٹنٹ ہیئرنگ آئی تھی. میری اطلاع یہ تھی کہ کچھ کیسز کے فیصلے بالکل تیار ہیں ملٹری کورٹس کے. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے کہ آپ ٹرائل کریں لیکن فیصلہ تب تک نہیں سنانے جب تک پٹیشن نہ ہو. پٹیشن لگتی ہے, جسٹس سردار طارق صاحب نے اس سے پہلے لاسٹ ہیئرنگ میں, آئی تھنک 13 دسمبر کی تھی شاید, انہوں نے کہا نہیں میں ہٹتا, کیا کر لو گے, بڑا اس پہ ایشو بنا. اس دن انہوں نے کہا بھی نہیں, کہا میں ہٹ جاؤں گا, آپ کیا کر لو گے, ہٹ گئے. اس دن بینچ کیوں ٹوٹا؟ 2 ریزن ہو سکتے ہیں نا, یا وہ بینچ
केस उड़ाने लगा था इसलिए टूट गया, या कोई और वजह थी? उस दिन while he was heading the bench, क्यों टूटा बेंच उस दिन? वो कहते हैं ना मालिक साहब, इट्स एन अनचार्टर्ड टेरिटरी, आप उधर जा रहे हैं और मुझे भी उधर लेके जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर सिर्फ यही कहूँगा कि इट्स नॉट, क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका ना मिलता अगर वो ना घूमता। मैं चाहता हूँ आप भी एक नया जहान ढूंढें। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो नया जहान ढूंढते ढूंढते वो ना हो जाए कुछ देर पहले आपने पुराना कहा भी जाए। हाँ कि वो और ही ना कुछ हो जाए। लेकिन मुझे somehow लगता है कि जो हमें नज़र आ रहा होता है एक्चुअली सब कुछ उससे बहुत बड़ा होता है, और हमारा जो व्यू होता है वो प्रेफरल होता है, बिल्कुल ऊपर से ऊपर से कई दफ़ा हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, और इतना आसान भी नहीं होती बहुत सारी चीज़ें। एक बात मैं आपको बता दूं, इट मे साउंड कंटेम्पचुअस, बट एक बात वो भी बड़ी क्लैरिटी है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में अगर कोई फैसला लेट्स से कि जी पॉइंट ब्लैंक है जी नहीं हो सकते सिविलियंस के, तो उस पर भी है कि अच्छा जी सो बी इट। ठीक है मालिक साहब, अभी फिर अब रिपीट करें होंगे, वो कहते नहीं, कह दे सुप्रीम कोर्ट कर दे फैसले के नहीं हो सकते, हम करेंगे, फिर भी होगा। फिर भी होगा। ठीक है मालिक साहब, यू थिंक दैट डिसीजन विल बी इररिलेवेंट? वो मैं आपको इदारे मतलब लेकिन ये इंडेफिनेटली स्टे भी तो हैंग नहीं करेगा। नहीं वो है, लेकिन मालिक साहब मैं आपको बताऊं कि कोई चीज़ रुक किसी जगह पे भी नहीं रही। अभी वो जो 103 का फिगर है आई बिलीव जो लोग हैं ना मिलिट्री कोर्ट्स वाले, मुझे और आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली वो ट्रायल किस स्टेज तक ऑलरेडी पता नहीं पहुंच चुके हैं। मेरी इत्तला ये है कि राइप हो गए हैं, और वो अलाउ मी टू, और जब पेशी लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पेशी लगी तो आई थॉट कि अब पेशी में हो जाएगा फैसला एंड द सीएस विल कम। वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हो चुकी हैं, वो शायद आपको कुछ दिनों में अरसे में पता भी चल जाए कि। ठीक है मालिक साहब, आई होप हमने इस सब्जेक्ट को काफ़ी वक्त दे दिया। परेशान होगी, उन्होंने कहा ये ना मुसीबत पड़ जाए। ठीक है मेरा स्मार्ट गर्ल, चलें आगे। मुझे लगता है कि इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। मुनीब साहब, हमने आपको जहमत दी थी दोनों सब्जेक्ट्स पे, और अब जनूबी पंजाब पे आपसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि कैंपेनिंग तो किसी ने भी नहीं की इस सूबे के लिए, जो दावा करते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब से आप क्या देख रहे हैं? इलेक्टेबल्स क्या कोई नया डिसीजन ले सकते हैं? जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उस पे पार्टीज़ कैसे प्ले कर सकती हैं? इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ थी, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा कि हमने आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाना है। और जब मैंने उनसे कहा कि आप क्यों मिलाना चाहते हैं, किन ग्राउंड्स पे, तो उन्होंने कहा ये हमारा हक है कि मिलाना। बट आई बिलीव दिस आंसर इज़ नॉट कन्विंसिंग इनफ। तो आज़ाद उम्मीदवारों को क्या सिर्फ ये कन्विंस करेगा कि उनको अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है, या कोई और भी गारंटी है जो उन्हें मिल सकती है इस रीजन से? और इसके साथ क्या पीपल्स पार्टी को सिग्नल भी मिलेगा उनको शामिल करने का? देखिए सिग्नल किसी पार्टी को नहीं, सिग्नल उन आज़ाद उम्मीदवारों को मिलेगा कि आपने कहाँ जाना है। एग्जैक्टली। और वो आज़ाद उम्मीदवार कई ऐसे होंगे जो कि लेट्स से तहरीक इंसाफ का निशान ना होने की वजह से आज़ाद उम्मीदवार हो गए। अब वो अपना, जैसे आप कहते हैं ना कि फुट होल्ड ढूंढ रहे होंगे कि आपने किस जगह जाके रुकने, क्योंकि सियासत तो सारों ने इधर ही करनी है, और अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो जहादी नहीं बन गया या बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, तो वो यही चाहेगा जी कि मैं रेलेवेंट रहूँ अपने हलके के लिए, इस सियासत के लिए। और मैं ज़ाहिर बात है रियासत से आप लड़ाई नहीं कोई लड़ सकता, और जिसने लड़ी है फिर ज़ाहिर बात है वो उसका खमियाजा तो उसने भुगता है। तो मुझे लगता है कि इट्स प्रीटी मच डिसाइडेड कि आज़ाद एक फैक्टर होगा, लेकिन क्या वो पाकिस्तान, हक बिल्कुल दुरुस्त बात है, पीपल्स पार्टी का हक है, किसी भी जमात का हक है कि वो इलेक्टेबल्स को अगर वो आज़ाद जीते हैं तो उनको अपने पास लेकर आए, लेकिन क्या वो एट देयर ओन विल आएंगे या कहीं से पूछ कर आएंगे? मुझे लगता है कि जो हमारे पास माजी का प्रेसिडेंट है वो तो ये है कि वो पूछ के आएंगे और पूछ के ही कहीं जाएंगे। अच्छा मुनीब, एक सवाल ये है, मुस्लिम लीग नून का जो पूरा बेस लाइन है, यानी कि पूरा बेस इस वक्त पावर पॉलिटिक्स का वो पंजाब है, और सिंध में उस तरह से नहीं है, KPK में उस समय उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में उस तरह से नहीं। अब ये जो 141 का नंबर है, इसमें से मुस्लिम लीग नून ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 100+ पे जाएंगे, और पीपल्स पार्टी भी वहाँ से कोई अपनी क्लेम कर रही है, फिर PTI के आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून जिसने मरकज़ में जाके हुकूमत बनानी है, और अगर एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत की तरफ वो जाना चाहते हैं, तो लगता है कि आपको 100+ वो पंजाब से सिर्फ नंबर निकालने में कामयाब हो सकते हैं? आपको लगता है ऐसे? मतलब इस वक्त तो कम से कम मुझे यही लगता है कि ये बड़ा एम्बिशियस फिगर है जो उन्होंने दे दिया है कि जी 100 से ज़्यादा हम सीटें निकालेंगे।
فرق بہت پڑا ہے میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے. یہ آپ کو خود بھی پتہ لگتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں کہ پہلے جو ایک وہ پی ایم ایل این کا وہ سٹیج آ گئی تھی کہ بالکل ہی وہ پھسپھسی تھی ان کا کیمپین بھی. اگر مانگ کے لینی ہے تو بندہ زیادہ مانگ لے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مانگ کے تو پھر لینی ہے تو پھر ہمارے پھر تو 150 والا پورا ہی کلیم ہو جانا چاہیے کہ یار ساری دے دو. لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کا؟ دیکھیں اب میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ الیکشن ہونا کس طریقے سے ہے. ٹھیک, آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ الیکشن کیسے ہو رہا ہے؟ وہ تو دیکھیں جی, یہ تو اگر توڑ پھوڑ والا الیکشن ہے نا تو پھر تو آپ 100 کیا 120 بھی وہ لے لیں گے یا دے دی جائیں گی یا مل جائیں گی یا جس طرح بھی ہے. یار میں منیب کی نوکری خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں. ڈالو سر. آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, یہ بھی بتائیں آئی پی پی کا کیا بنے گا؟ دیکھیں سر, آئی پی پی ابھی تو میرے خیال میں چند نوٹیبلز کے علاوہ شاید وہ سیٹیں اپنی نکال دیں. وزیر والا سٹرکچر بن رہا ہے میرا نہیں. somebody like علیم خان صاحب becomes a senior minister, وہ ایک پروفائل آ جائے, اس قسم کا کوئی فارمولا بن رہا ہے؟ دیکھیں سیاست تو ہر کوئی ایک کسی لمیٹڈ سیٹ کے لیے تو کوئی نہیں کرتا کہ میں اس جگہ کے لیے کر لوں. واٹ از یور انفارمیشن وغیرہ؟ میں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بھی فیکٹر ہوگا کہ کچھ انڈیپینڈنٹس جو کوئی جیتیں گے ان کو شاید آئی پی پی کی طرف بھی بھیجا جائے گا ٹو میک آئی پی پی پرسیپشن کہ جی ان کو بھیجا جائے گا کہ وہ ادھر جوائن کریں تاکہ جماعت کا ایک فگر ایک اچھا گروپ بنے, سائزیبل گروپ بنے, حکومت بنانے یا گرانے میں وہ اعتماد بھی تو آ سکتی ہے. تو گویا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ الیکشن والے دن کوئی آر ٹی ایس ٹائپ کا کوئی واردات نہیں ہوگی, بلکہ جو بھی واردات ہوگی وہ پوسٹ الیکشن سینیریو کے اندر کہ بیبیو بھینوں تسی ادھر چلے جاؤ تو بھرا جی تسی ادھر چلے جاؤ, کوئی اس طرح کی ہوگی؟ ہم یہ اٹس آلویز وہ کیا کہتے ہیں علی صاحب کے کوائن ٹاس نہیں ہوتا کہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے الیکشن والے دن کیا ہو جائے اور کیا نہ ہو. ویلز ود ان ویلز ہوتے ہیں, who's having a lucky day. کہ مطلب اصل میں کس کی سیٹی کہاں ملتی ہے اور کیا ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے اندازے غلط ہو جاتے ہیں, بہت سے اندازے غلط ہو جاتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا, ہماری 100 سے اوپر, ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون واقعی 100 سے اوپر لیڈ دے سیٹیں اور کیا پتا ان میں سے میجورٹی جینوئن لے جائے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, ڈو یو ہیو اے کوسچن؟ اچھا, یہ جو مثال کے طور پہ اب کا جو اس وقت کا آج کے دن تک کا سینیریو ہے, اور یہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این مرکز میں حکومت بنانے جا رہی ہے اپنے کولیشن پارٹنر کے ساتھ, پوسٹ الیکشن سینیریو آپ جو چیلنجز ہیں اس وقت اسٹیٹ کرافٹ کے اندر, اکانومی کے, پالیٹکس کے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کھڑی ہوگی مسلم لیگ نون ان چیلنجز کے ساتھ؟ بات یہ ہے رحمان صاحب کہ ہم نے عمران خان صاحب کا دور تھا تو جو ہم تو غریب لوگ ہیں, مالک صاحب جیسے جو اولڈ سکول کول بوائز ہیں نا, یہ کہتے تھے ہائیبرڈ رجیم آ گیا, ہائیبرڈ رجیم آ گیا. ہم جیسے ہمیں کیا پتا, ہم ڈکشنری کھولتے تھے ہائیبرڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی. تو میں اب یہ کہہ دوں کہ ناؤ دیٹ آئی ہیو لرنڈ واٹ ہائیبرڈ مینس, اب ہائیبرڈ پرو میکس آئے گا. ٹھیک ہے جی, اور اس کے اندر جو آلریڈی ہمارے ملک میں خیر آلریڈی ہے بھی نہیں, سویلین سپیس بڑی ایرود ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. نہیں شرنک کیا, اب تو خیر ہے ہی نہیں نا. پہلے ہوتا تھا کہ پائے جو ہے اس کا شیئر کم ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پائے ٹیبل پہ بھی نہیں ہے, وہ کہیں اور پڑی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں. سر بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن منیب ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ نواز شریف ہیز گرون آؤٹ آف دا وے ہی یوز ٹو بی ارلیئر, پرٹیکولرلی 90s میں, اور ان کا جو ریلیشن شپ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بہت میچور ہے, اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ وہ انسٹیٹیوشنز پہ بات کرتے ہیں, انڈیویجولس پہ نہیں. تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنے دیں گے اس پرو سسٹم کو جس کی آپ بات کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت جو ریالٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کا ٹیمپرامنٹ کوئی اسیس کر پائے, نیچرلی ہم اپنے ایکسپیرینس سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرٹ کرنے والے وزیر اعظم ہیں. اب وہ بہت زیادہ سبڈیوڈ ہو کے رہنے والے وزیر اعظم نہیں ہیں. گو کہ شہباز شریف صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اب ایک اسٹیٹسمین کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ چیلنجز کیا ہے, اٹس مور اباؤٹ ڈیلیوری اینڈ آل. بٹ with due respect, یہ آرگیومنٹ ہم نے 2013 میں بھی سنا. But he seems to be guarded. He seems to be guarded when he says ایک بڑی اچھی خبر ہے, چھپی بھی ہے, شہباز رانا کی خبر ہے, باقی تو وہ ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایس اے ایف سی, انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, وچ از اے برین چائلڈ آف دی آرمی چیف, وہاں سے بنی سب کچھ ہوئی, کہ اس کے بارے میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کیا اسٹرکچر ہوگا آگے.
लेजिटिमाइज करने के लिए एक पॉसिबल लेजिस्लेशन भी आ सकती है जिसमें उसकी डिसीजंस बाइंडिंग हो मगर विदाउट इम्पोजिंग इट ऑन द कैबिनेट। यानी कि वो जो इकोनॉमिक व्हीकल है वो और स्ट्रेंथन होगा। और जो ये MOU साइन हो रहे हैं अभी कतर से अब हुआ है 350 मिलियन डॉलर का, बाकी मुल्कों से हो रहा है, उसको अंडर राइट उन लोगों के इंस्टीट्यूशन करे। हमें क्या पता है केयर टेकर हैं क्या है, ये तो चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्लियरली मियाँ साहब के एक इलाका होता था जो अनडिस्टर्ब था, उसमें कोई नहीं आता था, वो था इकॉनमी। अब उसमें भी इकॉनमी में डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट के बाद नवाज शरीफ चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, द बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। और मुझे SIFC का दायरा इख्तियार बढ़ता नजर आता है। और मालिक साहब इसका आर्गुमेंट और अगर बिल्कुल ठीक है, और डार साहब अगर होंगे फाइनेंस मिनिस्टर तो ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा जी। और इसका साहब की हुकूमत का और पिंडी का। और एक आर्गुमेंट इसकी फेवर में डार साहब ना ही बने, वो एहसन इकबाल का काफी नाम चलना शुरू हो गया अब। जी मालिक साहब, और ये एक आर्गुमेंट इसकी फेवर में ये भी जाता है कि जब CPAC भी था तो जो आपको एक एक्सटर्नली गारंटी चाहिए होती है वो इंस्टीट्यूशन से ही आई थी, और ये दिस इज हाउ इट इज। अब ये जो पॉलिटिशियंस है वो गारंटी नहीं दे सके। आर्मी चीफ ने दिलवाई हमें वहां से बड़ी तारीफ की रियलिटी है भाई। जवाहर साहब ने तो ये बात इमरान खान साहब के दौर में भी कही थी कि आर्मी चीफ उस वक्त जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली पाकिस्तान को कराया था। इशू यहाँ पर मेरे ख्याल में अब यही है, जो हमारा ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट है जो इनफैक्ट हम निकाल पाए हैं, वो यही है कि हाइब्रिड प्रो मैक्स, हाँ जी, और उसमें ऐसे ही चलेगा अगर तो अच्छा डिलीवरी की तरफ सिर्फ ध्यान हो, लड़ाइयाँ की तरफ कि ये टर्फ मेरी है, ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो सब फिट होते हैं हाइब्रिड प्रो मैक्स मॉडल में। मुझे समहाउ लगता है नहीं, मुझे भी लगता है नहीं, मुझे लगता है नहीं, बिकॉज इफ़ आई नो मियाँ साहब, मेरी उनसे जब वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे तो मैं लंदन गया, मेरी उनसे 1-on-1 को आधा पौना घंटा मुलाकात हुई, उस काइंड, हालांकि वो बड़ी जल्दी में थे, ये अलाउड मी टाइम। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मियाँ साहब का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ उनका अपनी जगह वहीं पर है, और जो उनके साथ हुआ है वो पर्सनल भी है, और जो उनके साथ जिस तरह उनको गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, जिस तरह उन्हें निकाला गया, तो वो अभी भी उनके वो चीज़। गुलाम सरवर को टिकट देने से ये तो नजर आता है कि मौक़िफ़ में लचक पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बात ये है मालिक साहब के ये पता नहीं कुर्सी का इशू है कि जब बंदा आता है तो फिर बंदा चंगा भला बंदा ही कहता है यार सवाल आप फरमाइए प्लीज। मैं अच्छा मुनीब 18th अमेंडमेंट पे बहुत बातें हो रही हैं, तो अगर ये हाइब्रिड प्रो मैक्स रिजीम आती है तो वेयर डू यू सी इट्स फ्यूचर? देखिए बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। कोर्ट से इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने वो जजेस अपॉइंटमेंट वाला मामला था तो फिर उन्होंने चैलेंज हुई, फिर वापस चली गई, रेफर बैक होगी पार्लियामेंट को, जिसके बाद 19वीं तरमीम लाए गए वो। लेकिन 18वीं तरमीम के अंदर जो स्टेट का ओपिनियन है, या मैं कहूँ एस्टैब्लिशमेंट का ओपिनियन है, वो ये है जी, या उनका एक मौक़िफ़ है कि जी ये इसमें बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हुई हैं और इनको ठीक करना है, क्योंकि वफाक बिल्कुल माइनस से शुरू करता है, वफाक के पास कुछ होता ही नहीं है सूबों को देने के बाद। ये आर्ग्यूमेंट है ना, इसके खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, ये आर्ग्यूमेंट है, और इस तरह से नहीं होता जैसे ये कर दिया गया है, और इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त होना चाहिए, ये एक आर्ग्यूमेंट है। इसको वेहेमेंटली अपोज करती है पीपल्स पार्टी, PMLN इसके ऊपर लाइक दिस डावाडोल होती है। बट रिसेंटली दे हैव क्लियर्ड कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। वो करने के इरादे बहुत सारी चीज़ों के नहीं होते, लेकिन जब हो जाते हैं तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी, जब अगर हम हाइपोथेसिस एक डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये होता है तो पीपल्स पार्टी इसको अपोज करेगी तब भी? आई थिंक अगर ऑपोजिशन में होंगे तो टूथ एंड नेल करेंगे। नहीं, ऑपोजिशन में होंगे 18th अमेंडमेंट को हाँ फुल डिफेंड करेंगे, फुल डिफेंड करेंगे, वो अपोज करेंगे किसी भी चीज़ को, और वो समझेंगे कि एक ऑनस्लॉट है ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको एज अ फेदर इन द कैप देती है कि यार हमने सबसे बड़ी बात यह है मुनीर कि आपके सबसे डेयर क्या चीज़ है वहाँ पे, पर्स स्ट्रिंग्स। तो अगर आपके बटवे में से कोई पैसे निकल रहे हो तो कभी भी नहीं बर्दाश्त। नहीं कौन। अच्छा मुनीब ये बताइए कि अभी हमने PMLN को डिस्कस किया है, अब आप ज़रा पीपल्स पार्टी की तरफ आएँ। बिलावल साहब ने जिस तरह से पंजाब में अपने आप को एंटर किया है और रिवाइवल की कोशिश की जा रही है, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा ये है कि बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हमने किसी भी सूरत में PMLN के साथ नहीं बैठना और PTI के साथ भी नहीं बैठना चाहते, वो अपनी गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं।
زرداری صاحب ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. میں وہ کہہ رہا ہوں زرداری صاحب نے ایسی کوئی بات جی میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایسی پاسبلٹی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم سٹائل کے اندر گورنمنٹ میں جا سکتے ہیں؟ ایک اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کا رول پلے کرے گی، یا یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی کولیشن گورنمنٹ میں جانے کی کوشش کرے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو چلے حکومت میں آ سکتی ہے، وہ جو آزاد ارکان ہیں وہ پی ٹی آئی کی صورت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنا سکیں گے، اور نہ پیپلز پارٹی ان کو ساتھ لے کے حکومت بنا. وہ تو کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں جی، کہنے کو تو میں کہ میں کل آدھا لاہور وہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر وزیر اعظم نہیں بنا سکتے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ایک دوسرے کے بغیر وزیر آ جاتا ہے. منی میں اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف بھی نہیں جانا، وہ پی ایم ایل این کی طرف کیوں جائیں گے؟ کس کے ساتھ پھر گورنمنٹ بنائیں گے؟ وہ گورنمنٹ کس کے ساتھ بنیں گے؟ اس کا جواب ہم نے پہلے نکال لیا ہے کہ جو آزاد ارکان ہوں گے وہ اپنی فری ول سے تو بہت سارے کام کر ہی نہیں پائیں گے. وہ ان کی خواہش ضرور ہوگی، ان کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن وہ بہت سارے کام کر نہیں پائیں. اچھا منیب، اسی سے متعلق ایک سوال بہت اہم، یہ جو آپ نے آزاد امیدواروں کی اہمیت کے اوپر بات کی ہے، 1985 کے بعد چھوٹی جماعتیں اور یہ آزاد امیدوار جو غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے، پھر اس کی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں ایک شکل بھی نہیں نکلی، مختلف جماعتوں نے اس پہ انحصار بھی کرنا شروع کیا اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن بھی پنجاب میں کمزور ہوئی. آپ کو لگتا ہے دس از گوئنگ ٹو بی، میں نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کسی اور انداز میں، ڈو یو تھنک دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے نیو وے آف کنٹرولنگ دا سسٹم؟ یہ جو ایک انفلکس ہے آزاد امیدواروں کا سسٹم کے اندر آ رہا ہے، ایک یہ بات ذہن میں رکھیں یہ آزاد امیدوار نہیں ہے، یہ اگر جیتیں گے تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے جیت کر آئیں گے. اور اسی سے ہمیں یہ ذہن میں رکھیے آزاد امیدوار کی جو تھیوری ہمارے ذہن میں وہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ لیگیلٹی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا تو کورٹ کرے گی، وہ ایشو ہے. دیکھیں دو چیزیں، پی ٹی آئی اس وقت تک it's still a party, it's only dysfunctional. وہ اس وقت تک ایز اے پارٹی فنکشن نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا لیتے اور ان کو وہاں سے انڈورسمنٹ نہیں مل جاتی الیکشن کمیشن. As soon as they get their symbol back, these people can join them. But مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نا، کیونکہ ان جو آزاد لوگ ہوں گے بے شک یہ حلف اٹھائیں جو مرضی کریں، انہوں نے 3 دن کے اندر بھی تو کہیں جانا ہے. اور منیب ایک بہت اہم قانونی نقطہ مالک صاحب میرے ذہن میں آیا اسی سے متعلقہ، اور یہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ شاید الیکشنز کے بعد یہ ڈیبیٹ آئے، اگر یہ آزاد امیدوار انٹرسٹڈ ہوں پی ٹی آئی میں جانے میں، اور پھر کیا یہ قانونی رکاوٹ ان کے راستے میں آ سکتی ہے کہ اگر ایک پارٹی کے پاس نشان نہیں ہے تو وہ جوائن نہیں کر سکتے؟ یہ سب جوڈس ہے، وی آر انکلیئر اباؤٹ اٹ، بتائیے گا. نہیں، اٹس پریٹی کلیئر کہ پی ٹی آئی اس وقت جب یہ انتخابات ہو رہے ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے، انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے اپنے ڈیلے کر دیے، وہ اس لیے کر دیے کہ انہوں نے پتہ ہے کہ وہ ہم ریزرو سیٹوں والی چکر میں نہیں آ رہے. اگر تو وہ یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے سے وہ اتنے لائل ہیں کہ وہ اپنی قیادت کے کہنے پر ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے فلانی پارٹی کو جوائن کر لینا ہے. جی مجلس باتیں تو مسلمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لیگل چیز بتائیں مجھے سب یاد نہیں لیکن یہ الیکشن ایکٹ میں ہے، اگر 3 دن تو ٹھیک ہے، ایس ٹی انہوں نے لمٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ جوائن کر لیں تاکہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہو سکے ایلوکیشن کا. لیکن اگر 3 ماہ بعد میرے کسی پارٹی کو جوائن کرنے میں تو قطعاً نہیں ہے نا، نہیں صرف 3 دن تو کہیں تو لاجک یہ ہے کہ اگر 3 دن میں فیصلہ ہو جائے گا کس کی کیا اسٹرینتھ ہے تو اس کے تاکہ ریزرو سیٹ ایلوکیشن ڈیلے نہ ہو. یہی ہے. لیکن 3 ماہ بعد تو میری کوئی پرابلم نہیں ہے، آئی کین اسٹل جوائن اینی پارٹی، اس پہ تو کوئی بار نہیں ہے. ہاں نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کیونکہ آپ ایز آزاد الیکٹ ہوئے ہیں. ہاں اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ایک تھوڑی سی کمپلیکیشن اس میں ضرور آ جاتی ہے کہ آپ نے اگر فارملی، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، پرائم منسٹر کے لیے آپ نے مل کر ان کو ووٹ دے دیا، دیٹ از ڈفرنٹ. بٹ ونس یو جوائن اے پارٹی تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے جوائن کیا 3 مہینے میں کہا کہ اچھا میں جا رہا ہوں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں آج آزاد رہیں گے، میں نے 3 دن میں جوائن نہیں کیا، لیکن اب ریزرو سیٹس بھی ہوگی، سارا چل گیا، میں 6 مہینے بعد میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے یہ پارٹی جوائن کر لی، میرے پہ کوئی قطعاً تو نہیں ہے. کوئی قدر نہیں ہے. لیکن منیب اس میں پلیز تھوڑی کلیئرٹی دیجیے گا. کچھ آپ سٹیبل خالی رکھیے نا، اس وقت بھی تو کسی کو ریوارڈ یا پنشمنٹ ہو سکتی ہے، وہ تو رکھے جائیں گے نا ہمارے ساتھ. لیکن منیب میں آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں، اس پہ تھوڑا سمجھا دیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں پروبیبلی کلاز 94 اور 92 اس کی ورڈنگ ہے کہ اگر ایک پارٹی کے پاس نشان نہیں ہے تو اس کو آزاد امیدوار یا کوئی بھی جوائن نہیں کر سکتا. اس میں کیا پروسیجر ہرڈل کیا ہے؟ اس میں ہرڈل کیا ہے؟ یہ میں اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں، اس میں کیا ہرڈل ہے؟ وہ بات درست ہے
کہ جب سمبل نہیں ہے تو وہ پارٹی ڈسفنکشنل ہے. تحریک انصاف ایگزسٹ نہیں کرے گی نیشنل اسمبلی کے اندر جو 8 فروری کے بعد آئے گی, جب تک وہ اپنی انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروا لیتے اور ان کے پاس سمبل نہیں آ جاتا, وہ ایز اے پارٹی فنکشنل نہیں ہو رہے. وہ کینوسز پہ بینرز پہ تو ہوں گے, پارلیمان کے اندر نہیں ہو. جو اسٹریٹجی ان کی نظر آ رہی ہے نا, جو ابھی تک انفارمیشن ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو مجلس الوحدت المسلمین کو رکھا ہوا ہے انہوں نے, وہ یہ کہیں گے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہیں گے, اگر وہ نہ جوائن کریں تو ان کی اپنی مرضی ہے, وہ آپ والی بات, لیکن وہ یہ کہیں گے کہ آپ لوگ مجلس الوحدت المسلمین کو جوائن کر لیں وقتی طور کے اوپر. اب وہ ان کے پاس وہ 3 دن کا جو آپشن ہے اس میں وہ جوائن کریں گے, اور اسی کی بیسس کے اوپر پھر وہ ریزرو سیٹس کا کچھ کوٹا جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے پارٹی نے کہ کیا واقعی وہ ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے. ادروائز وہ آپشن یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہی رہیں, یا پھر آپ کسی, وہ جو آپ نے بات کی ہے, وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر کے ان کے نمبرز کو اضافہ کر سکتے ہیں. ویسے جو آگ جو ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب اپنے ٹویٹر ہینڈل سے برسا رہے ہیں, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ان کو جوائن کرنے جی میں کہہ رہا ہوں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, باقاعدہ فائری ہوئے لیکن وہ جو جیل میں ملاقات کی بات بھی ہوئی ہے وہ انہی کے ساتھ ہی ہوئی ہے, انہی کو اجازت دی جا رہی ہے. تو لگتا ہی ہے کہ وہ کلوز ہیں اس معاملے میں کہ اگر ہمیں کہیں جوائن کرنا پڑا پارٹی کے لوگوں کو, آزاد لوگوں کو, تو پھر ہم آپ کی طرف جوائن کرائیں گے. یہ مجھے کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن یہ رکھا ہوا ہے. اب لیٹس سی کہ وہ ورکیبل ہو یا نہ ہو, ایک الگ بات ہے. اس کو ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہم جتنے بھی سیناریوز ڈسکس کریں اس کو اس اسٹوڈیو سے اس کو دے دیتے ہیں. آپ وہاں بیٹھے ہیں, آپ کا ویو دیکھنے کا اس طرف ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. کوئی وہاں, ایک ہے کہ کوئی وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اوپر سے, مطلب یہ کون ہے جو اوپر سے بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ وہی ہے مالک صاحب جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب آپ کو بھی پتہ ہے, بڑا مفصل بات کی ہے. جی جی سر ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہے. اچھا منیم, ووٹ بینک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں پرٹیکولرلی ساؤتھ پنجاب میں بھی, پلیز میں چاہوں گی آپ لوگ اس پہ بھی کمنٹ کریں. یہ جو سوئنگ ووٹر ہے یا پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, اب پیپلز پارٹی یا باقی جماعتیں آزاد امیدواروں سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جوائن کر لیں, بٹ ڈو یو تھنک دیٹ دے آر ایڈریسنگ دا ووٹرز کنونسنگلی؟ کیا وہ اگریسو ہو کے بہت زیادہ ووٹ دے دے گا, یا وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے گھر سے باہر نکلے گا؟ وہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا, جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہوا کرتا تھا, اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دس الیکشن؟ مجھے somehow یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی کسی کی غلطی ہوگی, کوئی یہ سمجھے کہ تحریک انصاف کا ووٹر نہیں ہے یا وہ عمران خان سے پیچھے ہٹ گیا. جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس کے لیے کیس اور نو کیس اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دیم, اور ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھی وہ توشہ خانہ آ گیا, وہ عدت میں نکاح آ گیا, وہ سائفر آ گیا. ان کے نزدیک سارے کیس غلط ہیں, سارے کیس جھوٹے ہیں. وہ عمران خان صاحب کو آلموسٹ انفیلیبل سمجھتے ہیں. انفیکٹ جس طرح کیس جلائے گئے ہیں, ہاں جی, اس سے وہ اگر میں پی ٹی آئی کا رپورٹر ہوں نا, سپورٹر, اور میرے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ بھی ہو, تو جس طرح کیس چلائے گئے میں وہ ڈاؤٹ بھی ختم ہو نہیں, بلکہ ٹویٹر پہ تو باقاعدہ ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ یہ حق پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ پولیٹیکلی ہم لوگوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے عمران خان صاحب بات سنیں, ٹھہر جائیں. ایون فیلڈ آئی, کسی پی ایم ایل والے نے پوچھا, سارے پیلس آیا, کسی پیپلز پارٹی والے نے پوچھا, یہاں چھوڑیں, یہاں سارے ہی اپنے اپنے. اچھا منیب, ایک چھوٹا سا سوال آپ سے بنا دیتے ہیں. یہ سارا ایک ازمپشن کی بیسس پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 18 سے 35 سال کا ووٹ ہے 6 کروڑ کے قریب, اس نے کلیدی کردار ادا کرنا ہے. اب ایک ازمپشن یہ ہے کہ جی یہ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے, اور اگر یہ 60% پلس ہوئے تو ایک اور سینیریو ہوگا, اور اگر یہ ٹریڈیشنل سینیریو ہوا 35-40 والا, کیونکہ لاسٹ الیکشن میں یوتھ کا جو 18 to 35% تھا وہ 30% تھا, 31-32. آپ کو ذاتی طور پہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا, یا لوگ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے, شاید اتنی تعداد میں ووٹ نہ ڈالنے جائیں جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ آپ کا ایکسپیرینس. اگر تو لوگوں نے عمران خان کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کرنی ہے, پھر تو مجھے somehow لگتا ہے کہ لوگ تو باہر نکلیں گے تحریک انصاف کے لیے. اور اگر وہ, کیونکہ اس وقت تحریک انصاف وکٹم ہوڈ بیچ رہی ہے, عمران خان صاحب انڈر ڈاگ ہیں, وہ پابند سلاسل ہیں, کوئی جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ وہ کیسز کیا ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز تو ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن کیا وہ اور لیکن ایک بدقسمت فیکٹ جو ہے کہ وہ 9 مئی بھی ہوا ہے اور وہ 8 مہینے پہلے ہوا ہے. تو کسی طرح کے الیکشن ڈے والے دن کوئی توڑ پھوڑ انتشار ایک بات ہی ہوتی ہے نا, آلدو خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک میں ایسا کچھ ہو, لیکن کوئی اگر بدنظمی ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تو لوگوں کو ڈر بھی ہے کہ جی ہم جائیں گے. اور کیا آج کی ڈے اینڈ ایج میں یہ بھی سوال ہے نا کہ ووٹر سپریشن آسانی سے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے کسی جماعت کے لوگوں کو, ووٹرز کو ڈسویڈ کرنا ہے,
ان کو ہراس کرنا ہے یا روکنا ہے کہ جی آپ نے نہیں کرنا، تو کیا یہ آج کی تاریخ میں ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے بڑا سیانے ہوں گے دوسرے پارٹی کے کاؤنٹر پہ جائیں، وہاں سے پرچی بنوائیں، اندر جا کے اپنے بندے کو ووٹ دیں۔ یہ کلپ آپ بھیج دیں پی ٹی آئی کو، طریقہ ان کو، تاکہ سمپل طریقہ ہے نا، جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں، واری واری آؤ تے بھگتا دے جاؤ۔ منیب ایک چھوٹا سا اور سوال آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کے پی کے کا سینیریو جو ہے، اب وہاں جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے جس کے بارے میں پرسیپشن یہی ہے کہ یہ بڑی پاپولر پارٹی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں وہ کچھ کر سکے گی یا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلے سے؟ پرویز خٹک صاحب موجود ہیں، پرویز خٹک صاحب کے پاس اپنے بندے میں بھی پورے صرف نہیں ہیں، اتنی بات کہہ دوں کہ وہ تو پھر ایک الگ بحث ہے، جو جس حد جہاں ہم آج آ چکے ہیں یا جہاں بھی معاملات پہنچ چکے ہیں، وہ شاید اس لیے تو نہیں ہوئے نا کہ کوئی حکومت بن جائے یا کوئی بہت بڑا کوئی گراؤنڈ سویل ہو جائے اور بڑی کوئی حکومت بن جائے، نئی ویو آ جائے، مجھے تو کم از کم ایسا اچھا میں پلیز آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں چاہتی ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے، خود انوالو ہو گئی تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں شارٹلی ساؤتھ پنجاب پہ کمنٹ کریں۔ منی پہلے آپ بتائیے گا یہ الیکشن میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کی پارٹیسپیشن، اس کے ایشوز ایڈریس ہوتے ہوئے؟ آپ ساؤتھ پنجاب کریں، ساؤتھ پنجاب کریں۔ نہیں مجھے وہ نہیں کہہ رہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بیچارے ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائے مجھ سے، تو ہمیں سبجیکٹ کو اتنا اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ویری شارٹلی منی۔ دیکھیں ساؤتھ پنجاب کی جو سیٹس ہیں وہاں اگر الیکٹیبلز ہیں یا چلیں کوئی پی ٹی آئی کے وہاں انڈیپینڈنٹس ہیں، ان کے بارے میں تو ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ شاید اتنے آزادی سے اپنے فیصلے نہ کر پائیں جو آج کل کے حالات ہیں، لیکن جو چورن بیچا جاتا ہے ساؤتھ پنجاب میں کہ وہاں پر یہ ہوگا فلان ہوگا، سوائے اس کے کہ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایک ایڈیشنل آئی جی وہاں پر لگا دیے گئے، اس کے علاوہ وہاں پر کچھ خاص کوئی کام نہیں ہوا۔ ابھی بھی وہاں کے لوگوں کو لاہور ہی آنا پڑتا ہے۔ پنجاب میں اپوزیشن میں کون بیٹھے گا منیب؟ کوئی اندازہ ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کیا کوئی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی ٹائپ پی ٹی آئی کو بیٹھنے دیں گے؟ مطلب یہ تو نہیں، مجھے لگتا ہے یہ تو شاید نہیں ہوگا کہ جی سر سے ہی کوئی پی ٹی آئی کا ممبر ہی نہ ہو کہیں پہ۔ کون ہوگا پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہوگی؟ نہیں مجھے نہیں لگتا لیڈر آف دی اپوزیشن تو نہیں پی ٹی آئی کو بنائیں گے، اس کو وزیر بنانا پڑتا ہے، اس کو سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ تو نہیں کرنا ہے۔ پرویز الہی تو نہیں واپس آ جائیں گے؟ کون بنے گا اپوزیشن؟ بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا تو اور مسائل ہیں، وہ ان کا جو مسئلہ وہ وہی ہے کہ وہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کا وہ ہے، اور وہ اسی لیے ابھی ان کا مسائل چل رہے ہیں، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مطلب ایسے فیز میں۔ آپ کے خیال میں پرویز الہی صاحب وغیرہ ہائی پروفائل کینڈیڈیٹ کو جیتنے دیا جائے گا؟ نہیں مجھے جیتنے تو شاید وہ تو پتہ نہیں، اب جیتنے والی بات تو شاید دور کی ہے، فی الحال تو وہ کہہ رہے ہیں یہ الیکشن بھی نہیں ہم سے لڑا جا رہا یا ان کو لڑنے نہیں دیا جائے گا یا کچھ ہوگا، تو فی الحال تو جو کچھ ہے۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو آج ہم جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے برے حالات ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو میں صرف ان سے صرف ایک موٹی سی بات یہ پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یا تو آپ کو یہ کوئی دنیا سے کوئی اچھوتا کام ہو گیا ہو۔ ایک بڑی کروڈ سی بات میں کرنے لگا ہوں مالک صاحب، جب آپ کسی کا سیاسی طور پر گلا کاٹ کے اقتدار میں آتے ہیں نا، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا بھی گلا کاٹا جائے۔ جی مالک صاحب آپ تو وائنڈ اپ کریں، ہم اسے کنٹینیو کریں گے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، ہم کنٹینیو کریں گے اس کے اوپر۔ وہ بھی تو کسی کا گلا کاٹ کے آ رہے ہیں۔ ہمیں اس کو بات یہ جی اگر ہسٹری کو دیکھا جائے، مکافات عمل رکتا تو نہیں۔ مالک صاحب I have to wind up please, I have to wind up. There is a slight difference. Very shortly Munib, your last sentence if you want, your last sentence, you're done? I'm done. Let him finish. What is the slight difference? There is a slight difference. وہ یہ تھا کہ جو وہاں پر ایشو تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ تحریک انصاف کی محبت میں سب کچھ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ پرسنل لڑائی وہ اس طرح نہیں تھی، میاں صاحب کی وہ چھوٹی موٹی تھی لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ یہاں جو معاملات ہیں نا یہ عمران خان ٹھیک ہے، بہت شکریہ منی فاروق صاحب جوائن کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ سب کا، دوبارہ ملتے ہیں، اسٹے ود اس۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن which is becoming too much special because we are giving you too much time. I'm sure آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے۔ ہم پنجاب کو ڈسکس کریں، کچھ ایکسپلین کر دیتی ہوں میں آپ کو کہ 2018 میں جو پنجاب میں انڈیپینڈنس کی سیٹ تھی وہ 7 تھی، 2013 میں 14، 2008 میں 12، نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے پنجاب سے کنٹریبیوٹ کیا تھا، 2018 میں 6 سیٹس، 2013 میں 3 اور 2008 میں 46۔ چونکہ بے نظیر کی شہادت کے بعد کے الیکشن سے تو اس میں ہم کمپیریٹیولی بہتر پرفارمنس دیکھ رہے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کی پی ایم ایل این کی سیٹس پنجاب میں 2018 میں 64، 2013 میں 119، 2008 میں 62، اور نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی نے پنجاب سے 2018 میں 60، 2013 میں 7 اور 2008 میں 0، کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن میں
हिस्सा नहीं लिया था। और हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान में सियासत को, पर्टिकुलरली पंजाब से। पंजाब कितना डिसाइसिव होगा, पंजाब का पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ैसला कुन होना बहुत मानी खेज़ है इस दफ़ा। क्या पंजाब की यूथ, क्या पंजाब का वोट बैंक डिसाइसिव है या अपनी अपनी जगह पे धड़ों में ही बटा हुआ है, जैसे हमने 2018 में देखा? और एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो किसी ना किसी कोalition के कॉन्टेक्स्ट में खड़ी होगी। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवाती हूँ, फिर उससे हम डिटेल से बात करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फरवा मुझे ज्वाइन करी है, रज़ी साहब, सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हमारे गेस्ट माजिद निज़ामी हमें ज्वाइन करें, जस्ट टू मेक अ बेस फॉर दिस डिस्कशन, मालिक साहब मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि 9 मई के बाद जो सियासत, क्योंकि मुनीब से भी हम इस बारे में बात कर रहे थे, उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि 9 मई के बाद हम ये तज्जिया बार बार करते हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो बैकफुट पे चले गई हैं, वो खुद डिस्क्रेडिट हो गई हैं। अब वो निकलेंगी कैसे? उसमें किसी एक जमात पे चलें बर्डन नहीं डालते, लेकिन एक पूरा सियासी निज़ाम है, कुछ जमातें अपनी मर्ज़ी से, कुछ अपनी गलती से और कुछ मजबूरी में बैकफुट पे चली गई। मालिक साहब वो कैसे अपनी पोजीशन बेहतर करेंगे? देखिए ये हर चीज़ इंक्रीमेंटल होती है, स्पेस जाती भी टुकड़ों में है, वापस भी टुकड़ों में आती है। वो रेवोल्यूशंस होते हैं जहाँ कि रात को कुछ बड़ा कुछ हो जाए, बाकी एवरीथिंग इज़ प्रोग्रेसिव, तो इट विल टेक टाइम। और ख़ास तौर पे आने वाले 3-4 माह बहुत टफ है, इकनॉमिकली बहुत टफ है। पहले 4 माह इलेक्शन के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा सख्त डिसीजन चाहिए। जो मैं सुन रहा हूँ चीज़ें, जो ये सर्कुलर डेट ख़त्म करने की बात हो रही है, ये अब ये वो मसाइल हैं जो पार्टी से बड़े हैं इस वक्त, ये मुल्क की मैशत के हैं। और मेरा ख्याल कि इस वक्त इनको कोई अपनी स्पेस मिलेगी। इस वक्त इंस्टीट्यूशन ने सब कुछ अपना दाव पे लगाया है, अपना नाम, अपनी इज़्ज़त, अपनी न्यूट्रलिटी का इमेज। लोग नाम लेके क्रिटिसाइज़ करते हैं या बात करते हैं, एवरीथिंग। अब देखिएगा इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनेगी तो एक उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती इस बात की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक इदारा हूँ या मैं एक शख्सियत हूँ जिसने सारा कुछ डाल के अपना सब कुछ दाव पे लगा के आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया, आपकी जमात या आपकी कोalition को ले आया हूँ, तो फिर मैं क्या चाहूँगा? इसलिए तो नहीं कि आप खाली गाड़ियों में फिरें और झंडे लगाएं कि भैया सॉल्यूशंस दें। अभी पहला जो 6 महीने साल है मुझे कोई स्पेस मिलती नज़र नहीं आती। एक फ़ाइट फॉर सर्वाइवल होगी और सबको अभी एक गिवन प्लान के मुताबिक चलना होगा, चाहे वो मर्ज़ी से आए, चाहे वो कॉस्ट हो, लेकिन इस वक्त ज़्यादा लग्जरी ऑफ डिसेंट नहीं होगी क्योंकि बहुत बड़े फैसले चाह रहे हैं। मैंने आपको सर्कुलर डेट की बात की थी, तो उसमें एक प्रपोजल ये भी चल रहा है कि अगर एक गो के अंदर आप तमाम प्राइसेस बढ़ा दें और मार्केट रेट पे ले आएँ बिजली को, गैस को, तो फिर सर्कुलर डेट आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। पिछले की IMF से बात कर रहे हैं कि जी आप हमारी एडजस्टमेंट्स उस तरह मान लें, लेकिन यू नो व्हाट दैट मीन्स प्राइस हाइक्स फ्रॉम एनीवेयर टू 40% टू 70%। उसके बाद जो एक तूफान आएगा पूरे मुल्क में, उससे कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर सकती कि आम लोगों से भी लड़े और जाके इदारे से ही बहस करे। ये अभी इस वक्त इकोनॉमिक रियलिटीज़, हार्शनेस ऑफ इकोनॉमिक बैक साइड पे गई हुई है। जिस तरह आज से 4 हफ्ते पहले हम सिर्फ इकॉनमी की बात करते थे, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन इतने %, अभी आप नहीं सुन रहे ना, यही सुन रहे हैं रोटी 4 रुपए की है, वो जो तकरीरों में है। ये फुल ब्लो आएगा इलेक्शन आप होने दें। क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। फरवा, मालिक साहब ने कहा है कि लग्जरी टू डिसेंट नहीं है, तो फिर इनिशिएटिव कौन लेगा? देखिए इनिशिएटिव तो आपको गवर्नमेंट को उन पावर्स के साथ मिलके लेना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको सख्त फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन एक इसका डिफरेंट एंगल भी है। जैसे मालिक साहब ने कहा कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एकदम से हाइक करें प्राइस में और फिर यू मीट दैट लेवल ताकि वो पिछले को आप कवर कर सके। तो इस सब में जो सफ़र करेंगे ना वो होगा आम आदमी, बिल्कुल, या लो मिडिल क्लास तो हर और नीचे जा रहा है, तो उससे नीचे तक ये वेव जाएगी। एंड पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द आइडिया कि हमने अपने मुल्क को इकोनॉमी के हिसाब से बचा रहे हैं या इस पे कुर्बानियाँ हो रही हैं। क्योंकि देखिए बतूल, ये जो मंजन है ना, ये ऑलरेडी PTI ने बहुत बेचा है और उससे पहले भी हमें ये सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। I'll tell you one thing sharply, when I was a kid और मुशर्रफ का दौर था, if you remember मालिक साहब, और बहुत ज़्यादा बिजली का क्राइसिस था, इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो लोगों को मुयसर ही नहीं आती थी, तो देयर वाज अ लाइन कि जी हम बिजली स्टोर कर रहे हैं सर्दियों में सो दैट वी कैन यूटिलाइज इन समर्स।
اور بہت بعد میں پتہ چلا کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور وہ آج تک لگے ہی ہوئے ہیں. سو مائی پوائنٹ اس کہ جو بھی ڈیسیژنز لینے ہوں گے گورنمنٹ نے, ہماری طرف سے دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ آئے جو دعویٰ کر رہی ہے وہ آئے, کوئی اور آ جائے, کوئی اپسٹ ہو جائے, وی ڈونٹ مائنڈ اٹ, بٹ ایک چیز کو مد نظر بہت رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ بہت سخت فیصلے لیں گے تو آپ کو عوام کی کمر کو بھی اتنا پختہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے. اپنی کو اس سے بھی زیادہ کرنا پڑے گا, پولیٹیکل کاسٹ ہے. اور فروا لیکن میرا جو بنیادی سوال ہے اس میں 2 فیکٹرز کو ایڈریس کر رہی ہوں کہ ہم صرف ایک ہی ادارے پہ اسٹیبلٹی کو دیکھتے رہے کہ لیجیٹمائز چاہے سی پیک کو کرنا ہے, ایس آئی ایف سی کو کرنا ہے, اس کی لیجیٹمیسی کے لیے ہمیں صرف ایک ادارے کو دیکھنا ہے. باقی ادارے جو ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں اور اس ہم کھل کے بات کرتے ہیں کہ بیک فٹ پہ گئے, اس کو کریڈیبلٹی دلانے کے لیے کون انیشیٹو لے گا, کون سی جماعت دے گی؟ رضی صاحب میں پھر آپ کے تھوڑا سا مجھے کرنے دیجیے گا. دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے بہت ساری پولیٹیکل سپیس جو ہے ہماری سول سوسائٹی نے لوز کی ہے اور کسی اور نے گین کی ہے, اور یہ جو سپیس ہوتی ہے یہ پیسز کے اندر ہی سرنڈر ہوتی ہے اور پیسز کے اندر ہی گین ہوتی ہے. لیکن اس دوران ہم نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ ہم نے اپنے جو 20 جنوری 2021 کو ہم نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر نے پرسنل گارنٹی, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھرو نہ ہو رہا ہو, وہ جو ایم ڈی کے ساتھ میٹنگ کی بات ہے, بالکل آپ کا معاہدہ تھرو نہ ہو رہا ہو تو پھر ہیڈ آف دا گورنمنٹ پرسنلی کال آن کرتا ہے ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ, اور وہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کر کے عمران احمد خان نیازی صاحب تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے پٹرول کی قیمتیں کم کر دیں, گیس کی قیمتیں کم کر دیں, ٹھیک ہے, بجلی کی قیمتیں کم کر دیں, جو کہ ادر وے راؤنڈ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگری کر کے آئے تھے. اس کا مطلب ہے آپ کی اسٹیٹ کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. چلیے ہو گیا. پھر اب جو پاکستان کے فائنینشیل ڈیسیژنز ہیں جس کی طرف میرے پیارے دوست نہیں آنا چاہ رہے, وہ پاکستان سے باہر ہونے, پاکستان کے اندر نہیں ہونے. جن لوگوں نے سن لیجئے نا, جن لوگوں نے گارنٹیاں دی ہیں, جنہوں نے آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر 3-3, 4-4 ارب ڈالر رکھوائے ہوئے ہیں, میری بات مکمل ہونے دیجیے گا, 3-3, 4-4 ارب ڈالر رکھوائے ہیں, جنہوں نے سی پیک کی ایک قسط ڈیمانڈ نہیں کی آپ سے ابھی تک. سی پیک کے تحت لگنے والے پاور پروجیکٹ, اس کے تحت بننے والی سڑکیں, ایک قسط ڈیمانڈ نہیں کی. پچھلے دور کے اندر عمران خان صاحب کے 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر وہ 1400 ارب روپے کا فگر کراس کر چکا ہے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, ماجد نظامی نے جوائن کیا, آپ ماجد سے سوال کر لیجیے. میں پہلے آپ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کمنٹ ویری شارٹلی. ماجد نظامی نے مجھے جوائن کیا ہے, ان کا میں تعارف کروا دوں. ماجد نظام انفیکٹ تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. جی انٹروڈیوس ہم ٹو دی آڈینس آلسو نا, آڈینس کو کیا پتہ کون ہے. جی جی بالکل. اب میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے پوچھا نا کہ انیشیٹو کون لے گا, جب ہم یہاں سب یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل فورسز کی سپیس کم ہوئی ہے, تو انیشیٹو جس نے لینا ہے اسی نے لینا ہے جس کے پاس طاقت ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا زمپشن کی بیسس پہ چلے نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت اگر بن رہی ہے کمزور قسم کی کولیشن گورنمنٹ, اس کے پاس انیشیٹو لینے کی کتنی سپیس ہوگی, کتنے بڑے وہ اسٹرانگ فیصلے کر سکے گی ایک کولیشن گورنمنٹ اور کمزور حکومت, کیونکہ وہاں تو اسٹرانگ حکومت نہیں ہے. پھر آپ نے یہ جو اکنامک کونسل. سلمان صاحب اسی میں ایک مجھے بات بتائیں, ان اے وے اٹس اے بلیسنگ آلسو, کہ کئی باری کولیشن گورنمنٹ کا آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کو سارا پولیٹیکل اس کی کاسٹ دینے کے بجائے کاسٹ بکھر جاتی ہے. لیکن سر اس میں پرابلم کیا ہے, اگر فیصلہ کروانے والے کوئی ہوں تو پھر ہم 4 لوگوں پہ بوجھ پڑتا ہے تو ہمیں 25%. لیکن ہم نے یہ 13-16 مہینوں کی جو گورنمنٹ دیکھی ہے مالک صاحب, اس پہ بوجھ زیادہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ آف 16 month کا ڈفرنٹ ہے آف این انکمنگ گورنمنٹ فار 5 years. لیکن کولیشن گورنمنٹ کا مالک صاحب ڈائلیما یہ ہوتا ہے, اس کا اینڈ تھا, یہ بگننگ ہے. کولیشن گورنمنٹ کا ڈائلیما یہ ہوتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹس کے اندر جو پارٹنرز ہیں نا, وہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ سارا ملبہ ڈالتے ہیں جس کے پاس جو پارٹنرز بنواتے ہیں تو پھر وہ آپ کے سامنے اٹھوائیں گے نا. اب بلاول صاحب جس قسم کی تنقید کر رہے ہیں کولیشن گورنمنٹ الیکشن کی تقریر ہے سر, اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹس ہیں, انفارچونیٹلی اگر یا تو کہنا لکیلی کہ ایک سمارٹ موو ہو کہ سب اس کی رسپانسبلٹی لیں, یہاں رسپانسبلٹی کو نہیں لیتا, یہاں کامیابیوں کی کامیابی سمیٹنے کے اس میں ایک حوالہ لے لیں ماجد نظامی صاحب, پرابلی کچھ دیر میں جوائن کریں گے. مالک صاحب, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تو ہوا تھا, کیا اس طرح کی کوئی موو نہیں ہو سکتی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, پھر چارٹر آف اکانومی کی تو پریس صاحب اپنا شہباز شریف صاحب بات کرتے رہے تھے, سارے کرتے رہے ہیں. اس میں انسٹیٹیوشن کی طرف سے ہی بات ہے, چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, بالکل ہوگا. پھر اسی قسم کی چیزیں ہوں گی, ہائبرڈ نظام میں یہی ہوگی. آپ دیکھیں گے
کہ جو SIFC ہے اس کا رول اور اسٹرانگ اسٹرانگ ہو جائے گا. یہ سینٹرل کورٹ بنے گا. جی ماجد نظامی نے مجھے جوائن کیا ہے. ماجد نظامی کا میں تعارف کروا دوں. آئی ایم ریئلی ہیپی ماجد یو آر ہیئر. مائی موسٹ فیوریٹ پرسن آن الیکشن اینڈ اور سول ملٹری ریلیشن ماجد نظامی. اور ماجد ہم ڈسکس کر رہے ہیں پنجاب کو, اور کیا ہم پنجاب سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس دفعہ اس الیکشنز میں؟ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ ریپیٹیٹیو پیٹرنز نظر آئیں گے؟ ماجد جی بہت شکریہ. میری رائے میں پنجاب سے زیادہ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی کا 53% بنتا ہے. جہاں پر سادہ اکثریت ایک صوبے میں ہو تو وہاں پر پھر کئی جماعتوں کی طرف سے یہ کہنا جسٹیفائیڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ پنجاب میں محنت کر لیں گے تو انہیں باقی 3 صوبوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون خصوصاً پنجاب کے اوپر زیادہ محنت کرتی ہے. یہاں پہ وہ اپنی ٹکٹس ایلوکیشن کے اندر خاصی وقت لگاتے ہیں. اس لیے پنجاب کا معاملہ بالکل دلچسپ ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ 1997 میں جب مسلم لیگ نون نے 2/3 میجورٹی حاصل کی تھی, اس وقت بھی انہوں نے پنجاب پہ ہی توجہ کی تھی. باقی 3 صوبوں کے اندر انہوں نے کئی حلقے خالی چھوڑ دیے تھے. ڈیفینیٹلی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پنجاب ایک مین بیٹل گراؤنڈ ہے اور یہیں پہ جو ہے وہ فتح کا فیصلہ ہونا ہے. اس لیے تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور اگر کوئی اور بھی بڑی جماعت ہے جو اس کے اوپر توجہ دیتی ہے تو یہ میرا خیال ہے پنجاب کارڈ نہیں ہے. یہ جو نمبرز ہیں یہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ واجد صاحب ایک بات بتائیں, ہم دیکھتے ہیں نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب, ساؤتھ پنجاب بڑے مختلف طریقے کی سیاست ہے, مختلف کلچرل سیٹ اپس ہیں, جو برادری سسٹم جو ڈفرنٹ ہیں, ووٹنگ پیٹرن ڈفرنٹ ہوگی, رخ پہ پنجابی چلیں گے سارے. اس دفعہ جی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ویو دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ مشرف کا دور ہو, 2008 کے الیکشنز ہوں, 2013 ہو یا 2018 ہو, ساؤتھ پنجاب کے الیکٹیبلز اور پولیٹیشنز کی ایک لائن کسی بھی بڑی جماعت کو جوائن کرنے کے لیے لگی ہوئی ہوتی تھی. 2018 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس وقت جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام سے جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز نے ایک پیکج ڈیل کر لی اور اس میں اپنی اپنی ٹکٹس انہوں نے کنفرم کر لی. اب 2024 کے الیکشن اس لحاظ سے مجھے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ساؤتھ پنجاب کے اندر کوئی ایسی ویو نہیں دیکھی. یہاں کے الیکٹیبلز ابھی بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, کنفیوزڈ ہیں. استحکام پاکستان پارٹی میں جانے والوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, مسلم لیگ نون میں جانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے, آزاد امیدوار بھی موجود ہیں, کچھ نہ کچھ چنک پیپلز پارٹی کی طرف بھی گیا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ساؤتھ پنجاب جو کہ پلس کو دیکھ لیا کرتے تھے وہاں کے سیاستدان, اس دفعہ انہیں بھی مشکل کا سامنا ہے. سلمان عابد صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں ماجد آپ سے. جی ماجد صاحب السلام علیکم. سلمان عابد, یہ بتائیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کی سب سے زیادہ جو ڈپینڈنسی ہے وہ پنجاب ہے, اور اسی کی بیس کے اوپر اس نے جانا ہے مرکز کے اندر. اب جو سچویشن ہے, ابھی آپ جیسے ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے تھے, کوئی بہت زیادہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی لوگ نہیں گئے ہیں, بڑے الیکٹیبلز جو ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نمبر ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب یا مسلم لیگ کلیم کر رہی ہے 100+ کا, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن میں جو آج ہے مسلم لیگ نون 100 کے قریب سیٹیں لے سکتی ہے پنجاب سے؟ میرے خیال میں یہ ایک تھوڑا سا بڑا نمبر ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب کے علاوہ کہیں سے پرفارمنس کی توقع بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے بلوچستان میں کیا ٹارگٹ ہیں, آپ کے سندھ میں کیا ٹارگٹ ہیں, یا کے پی میں آپ کا کیا ٹارگٹ ہے, تو وہ آپ کو اس کا جواب نہیں دیں گے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے خواتین کا کوٹا پورا کرنے کے لیے تمام خواتین کو سندھ سے ٹکٹیں جاری کر دیں تاکہ سندھ کی ٹکٹس کا فیصلہ بھی ہو جائے اور خواتین کا نمبر بھی جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے. پنجاب کے اندر معاملہ اس لیے بھی تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہاں پر جو 141 سیٹیں ہیں اس کے اندر جو امید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیفینیٹلی سب سے آگے نظر آتی ہے, لیکن وہ کیا یہاں سے اتنا پرفارم کر پائیں گے کہ وہ جب مخصوص سیٹوں کا نمبر ملائیں گے تو ان کے پاس سادہ اکثریت ہوگی؟ مجھے فی الحال ایسا مشکل لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں کی ڈائنامکس میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے
काफी अगर मगर की सूरत हाल है। उन्हें डेफिनेटली अक्सरियत मिलेगी, उन्हें यहाँ से एक अच्छा नंबर मिलेगा ये, लेकिन ये समझना कि शायद वो इसी नंबर की बेस पे हुकूमत बना लेंगे, अभी तक के हालात में तो मुझे इससे ठीक है। माजिद निज़ामी साहब, फरवा साहब आपसे सवाल करना चाहती हैं। माजिद निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं कि नून लीग ये दावा कर रही है कि वो 100 से ज़ायद सीटें ले लेगी। पीपल्स पार्टी से आप पूछेंगे तो वो भी आपको ये बताएंगे कि हम साउथ से ज़्यादा सीट्स निकालेंगे अब की बार। IPP का एक अपना दावा है। और फिर हमने कुछ खबरें ये भी आई हैं कि नून लीग ने क्योंकि जहांगीर तरीन साहब 2 हलकों से लड़ रहे हैं, लोधरा से और मुल्तान से, तो एक जगह से उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, एक जगह रोला पड़ गया, उम्मीदवार ने कहा नहीं मैं तो जाना है, और उन्होंने खड़ा भी किया। लेकिन मियाँ साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि अब जो कैंडिडेट्स हैं कि आपने मुआवनत फराहम करनी है जहांगीर तरीन साहब की कैंपेन में भी। तो ये इस तरह की चीज़ें भी सामने आई। हम चले एक ओवरऑल एक आइडिया तो ले रहे हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट किसकी होगी, कैसे होगी और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। वेयर डू वी सी द ऑपोजिशन जो बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो प्रोविंशियल हो या वफाक की हो, आपने लेजिस्लेशन करनी होती है उसको अपोज करने के लिए, बहुत सारे काम कराने के लिए, रोकने के लिए, तो आप उस स्ट्रक्चर को कैसे देख रहे हैं? ऑपोजिशन जमातों के हवाले से मामला खासा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह कि पंजाब के अंदर इलेक्शन खासा वन वे होता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि तहरीक इंसाफ की अगर हम खसूसन बात करें तो मुझे लग रहा है कि शहरों में चूंकि उनका तंजीमी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है और लोग सामने आने को तैयार नहीं है। हाँ, पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि शहरों की बजाय देहातों के अंदर तहरीक इंसाफ की कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। उसकी वजह यह है कि वहां पर जितने भी उम्मीदवार हैं उनके ग्रुप्स हैं, धड़े हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो अपने इलेक्शन मुहिम को मैनेज कर रहे हैं। शहरों के अंदर सूरत हाल खासी मुख्तलिफ है। यहाँ पर उन्हें कोई तंजीमी सपोर्ट नहीं है, ग्रुप्स की सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये मामला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए जब इस तरह के हालात हों, वोटर के जहन में कंफ्यूजन हो, वोटर के जहन में खौफ हो, फिर उसके बाद वोटर के लिए एक मायूसी का भी पहलू हो कि क्या ये हुकूमत में आएंगे, क्या ये सियासी मोजज़ा होगा या नहीं होगा, ये वो सारे अवामिल हैं जो मेरे ख्याल में वोटर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सो अपोजिशन को यहाँ से कुछ अच्छा नंबर देने के लिए खासी मेहनत की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि अब ये 4 से 5 दिन के अंदर कोई ऐसा बड़ा मोजज़ा होगा। इस वक्त जो सबसे पोटेंशियल थ्रेट है मुस्लिम लीग नून के लिए वो ये है कि जिसके ऊपर सारे तज्जियाकार भी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन डे के ऊपर जो टर्न आउट है उसकी परसेंटेज क्या होगी। अभी एक वाहिद उम्मीद या आखिरी उम्मीद जो अपोजिशन के लिए है वो ये है कि इतना बड़ा नंबर इलेक्शन के दिन बाहर निकले कि ये जितनी भी प्री पोल मैनेजमेंट हुई है या की जा रही है ये सारी की सारी नाकाम। लेकिन बाजी ये बताएं, आपको मालिक बोल रहा हूँ, ये बताएं आपको अपोजिशन बहरहाल चाहे वो 5 लोगों की हो या 50 की हो, अपोजिशन PTI ही नजर आती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन PTI का नजर आता है पंजाब में। ये कहना इसलिए कबल अज़ वक्त है कि उनका अभी स्टेटस कुछ इस तरह से क्लियर नहीं है। और कौन है फिर? और कौन है? चले, और कौन है फिर अनदर राजा रियाज जी इंडिपेंडेंस में से एक नया राजा रियाज बना दिया जाएंगे। देखिए अभी तक की सूरत हाल में तो PTI को स्पेस नहीं दी जा रही और इलेक्शन के बाद भी उनके लिए कोई इतनी मुफाहिमाना रास्ते सामने नहीं आने की तवक्को। इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा एक लूज अरेंजमेंट होगा असम्बली के अंदर, जिस तरह हमने देखा कि 17-18 लोगों की अपोजिशन थी शहबाज शरीफ के सामने और उन्होंने कोई टफ टाइम नहीं दिया। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन का किरदार बहुत कलीदी होता है। हमने भुट्टो दौर में देखा कि गिनती के अपोजिशन के लोग थे लेकिन वो इतनी सख्त मुजाहमत किया करते थे असम्बली के अंदर कि एक दफा जुल्फकार अली भुट्टो ने और स्पीकर ने ये कहा कि इन्हें बाकायदा उठा के असम्बली से बाहर फेंक दिया। राजा रियाज के कोई भतीजा भांजा लड़ रहा है इलेक्शन में? उसका बेटा उन्होंने बना दिया फिर वो कौमी असम्बली तक लड़ रहे हैं। नहीं, मैं MP था पूछ रहा हूं। MP तक नहीं लड़ रहे राजा रियाज का। चलो ढूंढ लेकिन और राजा रियाज मिल जाएंगे, ढूंढ लेते हैं। फरवा के पास राजा रियाज बन भी जाते हैं, बना भी फरवा सवाल कीजिए। माजिद निज़ामी साहब, एक चीज़ जिसे हम डिस्कस कर रहे थे आपके आने से पहले, वो ये थी कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसे बहुत सारे मुश्किल फैसले करना होंगे और जाहिर है कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये एक हाइपोथेसिस है कि मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है, लेट्स से कि मुस्लिम लीग नून जो है कुछ हिमायतियों के साथ अपनी गवर्नमेंट पंजाब में भी बना लेती है और वफाक में भी बना लेती है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग द कंट्री है
یہ عام آدمی کو سمجھ شاید اس طرح نہیں آتا ہے کیونکہ اس کا لنکیج جو ہے وہ روٹی سے ہے, روز کمائی سے ہے, اپنے کھانے سے ہے, بچوں کی فیس سے ہے, بجلی کے بلوں سے ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل وقت گزارنے والی ہے جو بھی گورنمنٹ آئے گی, اور کیا اپارٹ فرام دس کوئی اور بھی قربانیاں ہیں جو گورنمنٹ بنانے کے بعد مانگی جائیں گی اور پھر دینی پڑیں گی؟ میرا خیال ہے قربانیوں کا سلسلہ تو گورنمنٹ بنانے سے کافی پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے. یہ جو استحکام پاکستان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے, یہ انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیا, انہیں کروایا گیا ہے. سو قربانیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور پچھلے 5-7 سالوں میں سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ سے, وہ وزیر اعظم عمران خان ہوں یا وزیر اعظم شہباز شریف ہوں, انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ ساری سپیٹ رسا کے ریاست کے دوسرے اداروں کو دے دی ہے. تو اس لیے جو بھی حکومت آئے گی اس کی کتنی خود مختاری ہوگی, وہ کتنی آزاد ہوگی, میرا خیال ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پر خاصے معاملات بدل چکے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں جو نئی ہوئی ہیں, پہلی مرتبہ ہوئی ہیں. سو اس لیے جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کے اندر ناکامی کا بوجھ تو حکومت کے اوپر ہوگا, لیکن کامیابیاں شاید اس کا کامیابیوں کا صحرا ان کے سر نہ سجے. یہ ایک بڑی مشکل حکومت ہوگی. میں ایک سینیریو دینا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں سارے اس میں ہیں. میرا خیال ہے کہ اس ملک کی جو سیاسی انسٹیبلٹی کا سب سے بڑی ریزن سول ملٹری ریلیشنز نہیں ہے. یہ وفاق کا جو سٹرکچر ہے, یہ جو ایک صوبہ ہے کہ آپ باقی سارے صوبے ایک طرف کھڑے ہو جائیں, جو ایک صوبہ اٹھا لے کوئی طے کرے گا. مجھے یاد ہے میں اسکول میں تھا, بچہ تھا, اور یہ کافی دہائیوں پرانی بات ہے. تو میرے والد صاحب کہتے ہوتے تھے کہ اس پاکستان کا ایک ہی علاج ہے, یا تو جتنے ضلع ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دو, یا کم از کم 10-12 صوبے بناؤ توڑ کے, تاکہ یہ ہیجمنی ایک صوبے کی ختم ہو. یہ جتنا یہ گند ہے اس وجہ سے ہے کہ ساری پولیٹکس کنٹرول ہوگی, کنسنٹریٹ ایک صوبے میں ہوگی, ہے پنجاب سنبھال لو, پورا ملک سنبھال لو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, سارے میں چاہتا ہوں ویوز دیں. آپ ماجد ول اسٹارٹ ود یو, کہ اگر واقعی اس ملک کے سیاست نے کوئی بیلنس طرف جانا ہے, کیا صوبے زیادہ بنائے بغیر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ ورنہ ساری زندگی ہم اسی بک بک میں پڑیں گے. اب بلوچستان کی حیثیت نہیں ہے, کے پی کی نہیں ہے, سندھ کی بھی کم ہے, کیونکہ یو ون پنجاب, یو ون اسلام آباد. یہ تو وفاق ایسے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سنجیدہ موضوع ہے, میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس میں معاملہ یہ ہے کہ این ایف سی کمیشن جب بنایا گیا تھا, اس پورے ایوارڈ کے اندر اس کو جب ڈسکس کیا گیا تو اس کی روح یہ تھی کہ صوبوں سے پھر ایک پروونشل کمیشن بھی بنے گا جس سے اضلاع کے فنڈز کا تعین ہوگا. اب ہوا یہ کہ جنرل مشرف کے وقت جو ڈیولوشن پلان آیا تھا اس میں اضلاع کے پاس جو طاقت تھی وہ وہاں سے ختم ہو کے صوبے کے پاس آ گئی. 18ویں ترمیم کے بعد مرکز کی جو کئی چیزیں تھیں وہ صوبے میں آ گئیں. سو وہ چیزیں ایک طرح سے سٹک ہو کے رہ گئیں. تو اب اگر ہم پروونشل کمیشن کی طرف جائیں تو آسان حل وہی ہے, لیکن اس کی بنیاد پر 18ویں ترمیم کو زیر بحث لانا یا ان اختیارات کو کم کرنے کی بات کرنا. I'm glad آپ نے بات چھیڑی ہے, بیکاز اس میں ایک دوسرا ذکر, دوسرے اس ملک کی تباہی ہے پاپولیشن, اور این ایف سی میں ایلوکیشن ریسورسز کی ہے کہ جتنی زیادہ آبادی اتنا زیادہ حصہ. تو جس ملک میں زیادہ پاپولیشن پہ سزا ہونی چاہیے اس میں جزا ہے, آپ کو انعام ملتا ہے. سو بجائے بچے پیدا کرنے کے, کم کرنے کے, ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں, مجھے گریٹسٹ شیئر آف دا پائے. جب تک یہ صوبے تھوڑے نہیں ہوں گے اور یہ این ایف سی پاپولیشن کی بیسس پہ اس کو امینڈڈ نہیں, اور اس کے اوپر جو میٹرکس ہے اس میں بہت چیزیں اٹینڈ کرنی پڑیں گی, ان دو کے بغیر یہ چلتا نہیں. کی بات یہ ہے جو بھی ماجد صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی کی, پنجاب کی جو موجودہ حیثیت ہے نا اس کے ساتھ تو یہ کرائسس رہے گا جو آپ نے بات کی ہے, لیکن اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ چلیں پنجاب کو آپ 2 حصوں میں بھی لے کے جائیں, لیکن جب تک آپ ڈسٹرکٹ اٹانومی کو انشور نہیں کریں گے نا سر, آپ کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ماڈل نہیں آئے گا. کرنی پڑے گی ابھی تو نہیں ہو رہی نا. میں کہہ رہا ہوں فوجی اس پہ کیوں نہیں کام کرتے, یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کہہ رہا ہوں جو ڈسٹرکٹ اٹانومی ہے جب تک آپ ڈیسنٹرلائزیشن ڈیولوشن کو لے کر آگے نہیں جائیں گے, یہ بہت اہم نقطہ ہے, کیونکہ اس سے آپ ڈسپیرٹیز کا ماڈل ختم نہیں کر سکتے. آپ ڈیزرو کرتے ہیں نہیں وہ علاقہ صوبہ بن سکتا ہے. بات ابھی اس نے ماجد نے بھی کی ہے نا, اور ابھی مالک صاحب نے بالکل ٹھیک اٹھائی. اصل میں ہمارے یہاں اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, اور سلمان صاحب یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیسنٹرلائزیشن کا جو چیپٹر صوبوں سے ڈسٹرکٹ میں جانا تھا وہ سلمان صاحب ایک سیکنڈ, مالک صاحب
یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جہاں پہ میں آپ کی کتاب کا ریفرنس دے دوں, بیکاز آئی ہیو ریسنٹلی ریڈ دیٹ بک, مقامی حکومتوں کا مقدمہ. تو یہ بڑا اچھا سلمان صاحب نے اسٹیبلش کیا ہے کہ کس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا ہے کہ جب تک ہم گراؤنڈ کو ریڈ نہیں کر سکتے, آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ چیزیں چاہیے اس ملک کو. جی اچھا, اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ سوری لیکن ہم ایک ایسے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم لوکل باڈیز اس لیے نہیں بناتے کیونکہ ہمیں ڈسٹریبیوشن آف پاور کرنی پڑے گی یا ہمیں وسائل نیچے تک دینے پڑیں گے. حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ہم وسائل ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس سے لوگوں کے مسائل کم ہو سکتے ہیں, پاور کم ہوتی ہے نا. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. تو اس وقت ایک ڈپٹی سیکرٹری لاہور میں بیٹھا ہوا, پورا پنجاب کنٹرول کر رہا ہے. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. نظامی صاحب بات یہ ہے, آپ نے ابھی اضلاع اور چھوٹے اضلاع بنانے کی بات کی. بھائی آپ 101 اضلاع نئے صوبے بنا دیجئے. جب آپ نے اس ڈپٹی سیکرٹری کو, جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ سیکریٹریٹ میں لاہور میں بیٹھا ہے, اس سے پاور لے کے اور ایک ڈپٹی ڈی او کو جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھا ہوا ہے وہ دینی ہی نہیں ہے. وہی تو بات ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ تو جانی ہے, آپ 101 چھوڑ کے 202 صوبے بنا دیجئے اس ملک کے, مسائل حل نہیں ہوں گے. ڈیزولوشن آف پاور. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک پاکستان کی تاریخ کے اندر جو آئیڈیلائز صاحب اگر آپ چھوٹے صوبے کر دیں نا, یہ خود ہی لوکل گورنمنٹ لائیں گے. لیکن مالک صاحب یہ بتائیے گا, ایک فکرہ لے لیجئے. اب تک سب سے آئیڈیلائز ڈیولوشن آف پاور جو ہوئی ہے وہ مشرف صاحب کا لوکل باڈیز کا نظام تھا. مالک صاحب یہ بتائیے گا, کی بات کر رہے ہیں, صوبوں کی بات کر رہے ہیں, ڈویژنز کی بات کر رہے ہیں, تو جو بھی ڈویژنز کی ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پوائنٹ پہ آ کے رک جاتی ہے, پھر دفن ہی ہو جاتی ہے. وہ رک کیوں جاتی ہے, اس کو ایڈریس کریں. خراب ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا. کیا زرداری صاحب چاہیں گے ان کی سندھ میں پاور کم ہو؟ کیا شریف خاندان چاہے گا پنجاب میں پاور کم ہو؟ اس وقت اس ملک میں ہر رائٹ ایک پریولیج کے طور پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو لوکل گورنمنٹ میں گراس روٹ لیول پیسہ آنا چاہیے وہ احسان ہے. اگر ڈیولپمنٹ فنڈز میں ایم این ایس کو نہیں دے سکتا تو ایم این اے میرا احسان مند کیوں ہوگا؟ آپ کو یاد ہے جب یہ مشرف والی بات آئی, اتنے بڑے بڑے نام وہ ضلع کے چیئرمین بنے, انہوں نے ایم این اے کسی کے چھوڑ دیا بیکاز اتھارٹی اینڈ فائنانسز اینڈ ڈیولپمنٹ واز دیئر. دنیا میں لوکل گورنمنٹ پہ کام کرتا ہے. چیز میں بتاؤں, دیکھیں جو بنیادی طور پہ جب ہم ایک زمانے میں 2010 سے پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے صوبے یہ رونا روتے تھے کہ جناب ہماری صوبائی خود مختاری کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. پھر 2010 میں وہ ہوا تو صوبوں کو پھر وہ پاور ملی. اب ڈسٹرکٹس والے کہتے ہیں کہ ہماری ڈسٹرکٹ اٹانومی کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈالا ہوا صوبوں نے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذرا فروز سے اور رضوان رضی صاحب سے لفظ لوکل باڈیز نہ استعمال کیا کریں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اب یہ 3rd tier آف گورنمنٹ ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ. تو لوکل گورنمنٹ کا ورڈ زیادہ سے زیادہ یوز ہونا چاہیے. عادت پہ ہی, پرانی عادت پہ ہی ہوئی ہے. تو کیا لفظ استعمال نہیں کریں؟ لوکل باڈیز میں استعمال کریں. وہ 79 کے ماڈلز کے معنی ہے. مقامی حکومت. ہاں جی, اب وہ لوکل گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا فرما یہ بتائے گا, آپ کو یاد ہے وسیم اختر نے ریزائن کیا؟ ہاں جی. کس وجہ سے کیا؟ کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. اب اگر مقامی حکومتوں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گے جب ان کو پیسے ہی نہیں ملیں گے؟ وہ ایفیکٹ ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں کر کے جاتا؟ یہ پرانی لڑائی ہے ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی سے. دیکھیں چھوٹی جماعتوں کی سندھ میں پیپلز پارٹی سے. سوال اباؤٹ منی, سوال اباؤٹ منی. ایگزیکٹلی 2018 کے بعد جب پنجاب میں نون لیگ کو کچھ سیٹس جب ملی تھی, ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے گورنمنٹ بنائی تھی, تو ہم نے اس وقت بھی جب آئی واز ڈوئنگ اے روڈ شو بیک دین, تو جب ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے, مسائل سنتے تھے, پھر ان کے ریپرزینٹیٹیو کو کانٹیکٹ کرتے تھے اور کسی ایم پی اور ایم این اے کے, موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ ان کا شکوہ ہوتا تھا کہ جی ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ضمنی انتخابی الیکشنز آیا تو پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کام بھی کرائے اور پھر وہ زور بازو پر کرائے. تو the point is کہ جب تک اس چیز کو سمجھا نہیں جائے گا, میں بہت ساری چیزوں کو کلیکٹیولی کہنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب جہاں پر پاکستان جس سٹیج پر کھڑا ہوا ہے نا, جہاں پر موجود ہے, ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, انٹرنلی بھی اور باہر سے بھی. تو اس وقت بجائے یہ سوچنے کے کہ کیا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ اس طرح ملی نہیں ملی, دیکھیں جو چیزیں بھی ہیں نا, چارٹر آف اکانومی اگر ہو جاتا ہے یا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کا ہوگا, جب آپ کی پارلیمنٹ میں سوچ اور فکر کرنے والے لوگ بیٹھیں گے اور پھر لوکل گورنمنٹس جو ہے اس کی فارمیشن ہوگی, کیونکہ یہ زبانی کلامی تو کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ,
اور دیکھیں کراچی کی جو آبادی ہے، لاہور کی آبادی از آلموسٹ 2 کروڑ قریب ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا ہے. مطلب آپ یقین کیجئے کہ لاہور کہاں تھا اور اب رائیونڈ سے آگے وہ قصور کے جاگے ملتا ہے. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، پھر کراچی کو آپ انوالو کر لیں. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، پلیز آئی ہیو ٹو ہولڈ ہیئر. مجھے عمار مسعود صاحب نے جوائن کیا، سینئر جرنلسٹ ہے، ریسنٹلی ان کی کتاب بھی آئی ہے. بہت شکریہ عمار مسعود صاحب آپ کی کتاب کے لیے. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پنجاب کی پاکستان کی سیاست میں اہمیت، اور اس سے پہلے مالک صاحب نے ایک بڑا اہم سوال کیا تھا جو کہ انگما ہے کہ جس کا پنجاب ہے اس کا ہی اسلام آباد ہے، باقی صوبوں کی وہ سیاسی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ سب سے پہلے اگر کسی کو وزیر اعظم بنانا ہو تو 18 الیکٹیبلز بلوچستان سے آتے ہیں. جی عمار مسعود صاحب. جی اصل میں ہمارے ہاں جو انتخابی نشستیں ہیں وہ بنیادی طور پر آبادی کے حساب سے ہیں. پنجاب کا آبادی کے حساب سے حصہ زیادہ بنتا ہے اور وہ ہم تقریباً 141 نشستیں ہمارے پاس ہیں جو کہ آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے. اور دوسرے صوبوں کے جو تحفظات ہیں وہ یقیناً جب وہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے تحفظات ہیں تو یقیناً اسی اینگل کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کو اسی طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں پنجاب کے ساتھ. جیسے بلوچستان رقبے کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن وہاں کی 16 سیٹیں ہیں. اگر ہم عقل مندی کریں اس صوبے کی نشستوں میں، قومی نشستوں میں اضافہ کریں تو پھر وہاں کے لوگوں کے دکھ اور الم کم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل درست تجزیہ ہے جس نے بھی بات کی ہے کہ پنجاب ہی پاکستان کی سیاست میں ڈومینیٹنگ رہا ہے. عمار مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی سیاست میں ایک نیا فیکٹر ہے IPP راتوں رات جماعت بنی منشور کے بغیر. ہم ہمیشہ سارکاسٹکلی جملہ بولتے تھے but the point is کہ بن گئی، اور یہ ہماری یہ ٹیلنٹ ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں سیاسی جماعتیں بن جاتی ہیں اور الیکٹیبلز بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو عمار مسعود صاحب مجھے بتائے گا اس سیاسی جماعت میں کچھ لوگ جو کہ ڈسے ہوئے پچھلی پنجاب گورنمنٹ کے، جو وہ اپنے کچھ فروٹس پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہیں تب نہیں ملے، کسی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تو کسی کو وزیر خزانہ یا خارجہ نہیں بنایا، کیا وہ IPP کے تھرو بن جائیں گے؟ ان کو ہم وزارتیں مل جائیں گی پنجاب سے جیتنے کے بعد؟ تھوڑا سا آپ کے اس تجزیے سے اگر اختلاف کر سکوں، جو آپ نے کہا کہ IPP کوئی نیا فنومینا ہے، یہ نیا فنومینا نہیں ہے. پنجاب کی سیاست میں اس طرح کا فنومینا ہمیشہ سے رہا ہے. مسلم لیگ کاف کیا تھی، وہ بھی اسی طرح جماعت کھڑی ہوئی تھی. اچانک ہی کچھ لوگ جو کہ الیکٹیبلز تھے انہوں نے ایک جماعت اکٹھے کر لی، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی اور وہ اچانک ہی بہت بڑی پارٹی بن گئی. IPP بھی ظاہر ہے ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہے، عمران خان سے ناراض ہیں، کچھ نے ہوا کا رخ پہچان لیا ہے، کچھ کو اپنے علاقوں کے کام کروانے ہیں، کچھ کو آنے والے مستقبل ہے، کچھ کو اپنی کانسٹیچوئنسی عزیز ہے، کچھ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ کو عہدوں کا لالچ ہے، تو وہ سارے اس سائٹ پر آ گئے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے کسی نہ کسی اعلیٰ مقام تک پہنچے. جی عمار مسعود صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک فیکٹر جو اس وقت ایکٹیو ہے، فارمولا تو پرانا ہے لیکن فیکٹر نیا ہے، صرف الفاظ کی کنفیوژن ہے. میں صرف ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کا ایک تجزیہ میں سن رہی تھی جس میں آپ کا پرانا تجزیہ تھا، بہت پرجوش تھے، بڑے خوش تھے، بڑے ایکسائٹڈ تھے آپ کے 2018 میں نون لیگ بڑی سیٹیں لینے والی ہے، ہو نہیں سکا وہ، تب بھی پھر آپ کو مایوسی ہوئی. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میرا یہ بالکل تجزیہ تھا 2018 میں. میں نے بہت زیادہ اس حوالے سے لکھا بھی کہ میرے خیال میں ڈومینیٹنگ جماعت نون لیگ ہونی چاہیے تھی 2018 کے الیکشن میں. لیکن میرا ہاتھ جو ہے نا وہ عوام کی نبض پر تھا اور میں نے اس حوالے سے اپنا ڈیسیژن یا تجزیہ کیا تھا. میرا ہاتھ جو ہے نا وہ RTS کے بٹن پہ نہیں تھا. RTS کے بٹن نے فیصلہ کیا نا 2018 میں. اب دیکھتے ہیں کہ فروہ وحید کا ہاتھ اس وقت کس بٹن پہ ہے، کس سوال پہ ہے. فروہ has a question for you. فروہ اچھا عمار مسعود صاحب، فروہ بات کر رہی ہوں، بڑا اچھا آپ نے بڑا انٹرسٹنگ انالیسس کیا ہے. صحیح بات ہے. میں تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کر دوں کہ میں نے بھی وہ الیکشن جو ہے وہ کور کیے تھے اور رات کو جو پتہ چل رہا تھا کہ لوگ جیت رہے ہیں، وہ 2-3 دن کے جو گیپس کے ساتھ آئے ہیں ریزلٹس پہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کون اڑا کیسے اڑا، وہ تو خیر سب کے سامنے. عمار مسعود صاحب، ہم کریٹیکلی دیکھتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کو، ان کی ڈوئنگز کو، ان کے فیصلوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو. از اٹ فیئر کہ پاکستان میں صرف یہی ایک فیکٹر تو ہے، یہ ظاہر ہے کہ بہت ساری تباہی کا بھی فیکٹر ہے،
لیکن کیا یہی فیکٹر ہے؟ اور ایک اور فیکٹر ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، گاہے بگاہے ہم ڈائریکٹ تنقید بھی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ، ان دو فیکٹرز کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن کو اب سنجیدگی کے ساتھ کام لینا چاہیے تاکہ 2024 کے الیکشنز کے بعد پاکستان تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے؟ اچھا دیکھیے، کوئی ایک الیکشن، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک واقعہ پاکستان جیسے ملک کو جس پوزیشن میں ہے وہ پاتال سے نکال کر ایک دم عروج پر نہیں لا سکتی. آپ کو سسٹم کو سٹیبلائز کرنا ہے، کچھ عرصہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دینی ہے، تو وہ جب تک نہیں آئے گی آپ یہ اسی طرح بونگیاں مارتے رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہاں ہمارے جو سٹیک ہولڈرز کی آپ نے بات کی نا کہ کون کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں، بالکل صاف سی بات ہے. مجھے پتا ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں. دیکھیے سیاستدانوں کو ہم بہت زیادہ قصوروار ٹھہراتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں بہت عام ایک دفعہ ماشاء اللہ لگ چکے ہیں. جو ہڈن فیکٹر ہے وہ بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی کو بھی جب موقع ملتا ہے وہ جمہوری دوروں میں اور غیر جمہوری ادوار میں بھی اپنا اپنا کام ہماری جوڈیشری. بہت شکریہ، بہت شکریہ عمار مسعود صاحب، آپ ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کر رہے تھے. میرے پاس ایک نیا سوال ہے آپ لوگوں کے لیے. سب آپ موبائل کی دنیا میں مگن ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اسٹوڈیوز کی دنیا میں واپس آ جائیں. I know it gets boring sometimes but this is how it is. سلمان عابد صاحب، نیریٹو کی بات کرتے ہیں کہ کس پارٹی کا نیریٹو، چلیں پنجاب کی حد تک تاکہ تھوڑا ہم پریسائزلی بات کر سکیں، کس پارٹی کا نیریٹو بنا ہوا ہے پنجاب میں؟ کیا نیریٹو ہے ان کا؟ اس وقت تو کسی پارٹی کا کوئی نیریٹو نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی پنجاب کے کانٹیکس میں بتا رہا ہوں، وہ جو نیا نعرہ لے کے آئے ہیں اس سے وہ اپنے لیے اسپیس تو کریٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ الیکٹورل پالیٹکس کا نمبر میں کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں ڈال سکیں گے. ایک بات، پی ایم ایل این کے پاس نیریٹو سوائے عمران خان بیشنگ کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے، اور وہ تو سارا کا سارا 9 مئی کے اوپر بیس کر کے نیریٹو بنا رہے ہیں. اور وہ تو پچھلی 16 ماہ کی حکومت کو ڈسکس بھی نہیں کرتے، وہ پہلے 3.5 سال کے اوپر جاتے ہیں. تیسری پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کو تو الیکٹورل کمپین کی کوئی اسپیس ہی نہیں ملی ہے، تو اس کا نیریٹو کیا ہوگا؟ پھر چوتھا آپ کے پاس جماعت اسلامی ہے یا ٹی ایل پی جماعتیں، اس طرح کی جماعتیں. انفارچونیٹلی یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جو بھرپور طریقے سے اور روایتی طریقے سے الیکشن لڑا ہی نہیں گیا. نہ وہ مومنٹم بنا، نہ وہ جلسے جلوس ہوئے، نہ وہ اس طرح کی کوئی چیز بنی. آپ مجھے بتائیں کہاں بنی ہے ساری چیزیں؟ جی رضی صاحب، نیریٹو کس پارٹی کا مضبوط ہے پنجاب میں؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ نیریٹو ہے بھی کہ نہیں ہے. پہلی تو ہم اس بات کا جائزہ لے لیں. میں جا رہا تھا ایک جگہ، ایک ٹی وی اسٹیشن جا رہا تھا، اس نہیں ایک اور ٹی وی اسٹیشن. راستے میں ایک ٹرک چل رہا تھا، اس ٹرک کے اوپر بس آخری 2 منٹ ہے اور مجھے دونوں کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پوسٹر لگا ہوا تھا اور اس میں ترانہ چل رہا تھا، وہ تیر وجہ علیہ دشمنا کی. اب وہ بلوچی گانا ہے، کراچی میں گایا گیا ہے اور یہاں پہ آپ پنجاب کے کیپٹل میں بجا رہے ہیں. یہ آپ کا نیریٹو ہے. آپ نے نیریٹو کیا بلڈ کرنا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے پی ایم ایل این کے پاس صوبوں کی زنجیر بے نظیر تو چلا نہیں، ایک نیریٹو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس مظلومیت کا، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور پی ایم ایل این کے پاس نیریٹو ہے ترقی کا. ترقی پچھلے 40 سال تو کرتے آ رہے ہیں. وہ وقت تو گزر گیا کہ جب وہ نعرہ بھٹو صاحب نے جو لگایا تھا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، آج بھی مانگ رہا ہے معذرت کے ساتھ، اور ہر جماعت سے مانگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی بھی ایسا نیریٹو نہیں ہے یا بیانیہ نہیں ہے کہ جو عوام کو جنونلی پسند آ سکے. کیونکہ پی ٹی آئی آپ نے کہا کہ وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے. 2018 کے الیکشن میں نیا پاکستان، ایک پاکستان، یہ پاکستان، وہ پاکستان، وہ بھی اس کی کلائی بھی کھل گئی ہے، وہ بھی دیکھ لیا. اور پھر ووٹ کو عزت دو، وہ بھی غائب ہو گیا. جی مالک صاحب، نیریٹو کہیں گے کہ تاثر کہیں گے، پی ایم ایل این نے ایک تاثر بڑی کامیابی سے دیا ہے اور وہ ہے بھی صحیح کہ وی آر دا چوزن ون. ہم چوزن ون ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ چلیں. یہ فیصلہ تو ہو گیا ہوا ہے. ویسے سب سے بڑا نیریٹو انہوں نے پتہ کیا دیا ہے؟ نہیں، سب سے بڑا نیریٹو جو ہے وہ دیا پی ایم ایل این نے کہ ساڑی گل مک گئی ہے. ہاں، ساڑھے نال رہو گے تو عیش کرو. دیکھیں رانا ثناء اللہ اگر آنے سے پہلے کہتے ہیں گارنٹی مل گئی ہے، گلہ ہی مک گئی ہے. میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیے ہوں. مالک صاحب آپ کا جواب مکمل ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ وکٹم
कार्ड के ऊपर सियासत Victim अवाम है। सर्वाइवल उनका नैरेटिव है विदाउट एनी होमवर्क। ये इनके कभी प्रिविलेजेस होते हैं, कभी प्रिविलेजेस नहीं होते, विक्टिम सिर्फ अवाम होती है। हम सर्वाइव क्यों कर गए, यही नैरेटिव है, और इसको देखिए अब कितने वोट पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ थे। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी सबसे ज़्यादा मुस्तनिद, सबसे ज़्यादा तैयारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।